आप सभी को बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी व्यूअर मुफ्ती साहब के बारे में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ मैंने पिन कमेंट किया है कोई व्यूअर हमारा अगर वॉलंटरीली इस डिस्कशन को स्पॉन्सर करना चाहता है तो वो पेपैल के थ्रू या फिर स्ट्राइप के थ्रू भी कर सकता है। पेपल आईडी भी मैंने शेयर कर दिया है और स्ट्राइप के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं इनवॉइस रेज करके आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और ये देखिए हमारे चैनल के जो कोर मेंबर है इंडियन एग्नोस्टिक जी, इनका एक मैसेज है, बिफोर द डिबेट स्टार्ट, मुफ्ती फजल हमदर्द इज रियली अ ग्रेट ह्यूमन, हैवंट सीन सच अ मौलवी लाइक हिम बिफोर। जी, तो मेहमान की इज्जत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आई रिक्वेस्ट, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बाद में जाके मुझे ये कोई भी कमेंट में नहीं दिखना चाहिए कि मुफ्ती साहब की कोई के साथ कोई बदतमीजी वाले अल्फाज इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं स्ट्रीम में ज्वाइन कर रहा हूँ मोहतरम सचवाला जी को। आदाब सचवाला जी। जी आदाब, कैसे हैं दोस्तों? साहिल कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल सही सलामत और फर्स्ट क्लास और बहुत एक्साइटेड हूँ सचवाला जी, आज के डिस्कशन सुनने के लिए और मॉडरेट करने के लिए। बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारा चैनल इस मकाम पे पहुंचा है कि आपकी और मोहतरम मुफ्ती फजल हमदर्द साहब की डिस्कशन होने वाली है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर हैं, नाजरीन हैं, वो भी बड़े एक्साइटेड होंगे, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। जी हाँ, सही बात है। ठीक मेरी है, आवाज़ तो क्लियर है ना साहिल? जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज़। चलिए मैं अभी स्ट्रीम में ज्वाइन करता हूँ मोहतरम मुफ्ती फजल हमदर्द साहब को। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हो रही है मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, आपने हमारी दावत को कबूल किया और आप डिस्कशन के लिए आए। मैं आपके जज्बे को और आपकी हिम्मत को मैं सलूट करता हूं मेरे तरफ से, और जितने व्यूअर्स हैं उन सब की तरफ से आपको सलूट है सर। हमारे साथ सचवाला जी भी जुड़ गए हैं, तो अगर आप दोनों को स्टार्टिंग में कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, उसके बाद फिर मैं जो आज का टॉपिक है वो लोगों को बता दूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी वो कहेंगे या मैं कहूँ, मैं कहना शुरू करूँ? आप भी शुरू कर सकते हैं, उसके बाद फिर सचवाला जी कहेंगे। जी तो सबसे मुफ्ती पहली साहब, बात सलाम तो ये है। अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं मुफ्ती साहब, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसके रसूल का करम है। जी बड़ी हम सबको बहुत खुशी है आप तशरीफ़ लाए और जो है हमारी दावत को कबूल किया, और जो है इस तरह का मौका या इस तरह का जो है एक ऐसी जो है मुफीद और सेहतमंद मुकालमे की जो है बुनियाद आपने रखी। यकीनन इसका क्रेडिट जो है आप ही को जाएगा। जी असल में काफ़ी अरसे से ये बात मुझसे कही जा रही थी कि मैं साहिल के चैनल पर आऊं, और मुझे किसी के चैनल पे जाने में कोई आर महसूस नहीं होती, लेकिन मेरा मौजू, वो मेरा जो काम है वो इंटरफेथ हारमनी का है, और जी मैं हाँ। जिस अंदाज में काम कर रहा हूँ तो उसे मेरे एक ख़ास तरीक़ा है मज़ाहिब और अदियान को स्टडी करने का, उनका मुताला करने का। तो अलबत्ता जब मुझसे कहा गया, साहिल ने भी कहा कि आप चैनल पे आइए और सचवाला जी से बात कीजिए, तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया। मैं इस बात का बिल्कुल पुख्ता हामी हूँ कि बाहमी मुस्बत गुफ्तगू होनी चाहिए, मज़ाहिब के दरमियान में डायलॉग का रास्ता कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। एहतराम के साथ हम एक दूसरे से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, और सवालात जो जहनों में उठते हैं उन सवालों के जवाब तलाश करने की ज़रूरत रहनी चाहिए। हमेशा इंसान उन सवालों को ढूंढता रहे,
اور سچائی کا متلاشی رہنا چاہیے. کسی بھی بات کو حرف آخر سمجھ لینا کہ میں نے اس چیز کو سمجھ لیا اور میں ہی درست ہوں، تو یہ ایک ریسرچر کے لیے یا ایک حکمت سے اس کو جاننے والے پر دماغ کے لیے یہ رویہ درست نہیں ہے. اس پروگرام کے حوالے سے میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے جو مناظرہ جن لوگوں سے ہو رہا ہے، میں جن کو سمجھ رہا ہوں کہ وہ ملحدین ہیں، یعنی ملحد ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں، کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے ہیں. اگر میں یہ بات غلط سمجھ رہا ہوں تو اس میں آپ کریکشن کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس پوری گفتگو میں کسی اگر ساحل آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی کسی کو درمیان میں تیسرے پرسن کو نہیں لیں گے. نہیں، کوئی نہیں ہوگا. کوئی نہیں ہوگا. اور اسی طرح کسی کا سوال و جواب بھی نہیں لیں گے، اور سوال و جواب بھی اگر وہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو لاسٹ میں رکھ لیجئے گا. آڈینس سے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں یا وہ ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ لاسٹ میں رکھیے گا. جی اچھا، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اور سچوالا جی اوپننگ سٹیٹمنٹ کے لیے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ 3 مقامات کے علاوہ پوری قرآن میں اللہ ایز اے تھرڈ پرسن نظر آتا ہے، اور اس ٹاپک پہ آپ دونوں کو بات کرنا ہے. رول یہ ہے کہ آؤٹ آف ٹاپک کوئی بات نہیں ہوگی دونوں کی طرف سے. اور دوسری چیز، جیسے کہ میں نے مفتی صاحب آپ کو بتایا تھا کہ ڈسکشن صرف اور صرف قرآن کی بنیاد پہ ہوگا، قرآن کے ٹیکسٹ پر ہوگا. باہر سے قرآن کے علاوہ نہ آپ کوئی حوالہ دے سکتے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہوگی، اور نہ ہی سچوالا جی باہر سے کوئی حوالہ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ طے تھا کہ پورا جو ڈسکشن ہے وہ اس ٹاپک پر ہوگا اور قرآن کے حوالے سے ہوگا. اب اس سے پہلے کہ ڈسکشن سٹارٹ ہو، میں چاہوں گا سچوالا جی سے کہ کیونکہ کئی سارے نئے لوگ بھی آج اس ڈسکشن کو دیکھنے والے ہیں، تو سچوالا جی شارٹ میں آپ اپنا تھوڑا انٹروڈکشن دیجئے کہ یعنی آپ کی جو علم ہے یا آپ پہلے کیا تھے. جس طریقے سے مفتی فضل ہمدرد صاحب نے بھی کہا ہے، تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں انٹروڈکشن دے دیجئے. اس کے بعد ہمارے مفتی صاحب اپنے بارے میں انٹروڈکشن دیں گے کہ ان کی علمی صلاحیت یا انہوں نے کیا علم حاصل کیا ہے، وہ تھوڑا انٹروڈکشن دیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ایکچوئل ٹاپک ہے وہ ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں. جی سچوالا جی. ہاں، اس بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں قرآن کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. مجھے قرآن میں کافی عرصے سے اس پر غوطہ زنی کرنے، اس پر غور و فکر کرنے کا شرف حاصل ہے، تو میں اسی حوالے سے عام طور پر بات کرتا ہوں. تو محترم مفتی صاحب قبلہ سے بھی جو ہے اسی حوالے سے یا اسی عنوان پر جو ہے میں اپنے کچھ سوالات، کچھ اشکالات جو قرآن کے کو لے کر میرے ذہن میں ہیں وہ ان کے سامنے رکھوں گا. اور ظاہر بات ہے ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اللہ کے غائب ہونے پر ہے. غائب سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ کو تھرڈ پرسن یا جو ہے شخص ثالث کے طور پر قرآن کا لکھنے والا پیش کرتا ہے. تو یقیناً یہ ایک بات میرے ذہن میں ہمیشہ الجھتی تھی، تو میں اس اشکال کو مفتی صاحب کے سامنے رکھوں گا اور میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ میرے اس اشکال کو وہ دور فرمائیں گے. تو ہم اپنی بات شروع کریں ساحل، یا ابھی جی کیا کرنا ہے؟ مفتی صاحب سے تھوڑا سا انٹروڈکشن ان سے بھی لے لیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے ان کا کیا علمی یعنی علم کی حیثیت سے کیا ان کی ڈگری ہے. جو کچھ بھی ہے اگر شارٹ میں انٹروڈکشن دے دیں مفتی صاحب تو مہربانی ہوگی آپ کی. جی ساحل، آپ نے ان سے نہیں پوچھا سچوالا جی سے کہ ان کی کیا ڈگری ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بتانا پسند کریں گے کس مدرسے سے، جامعہ سے ان کی فراغت ہوئی ہے اور کیا کہاں تک ان کی نالج ہے. صرف طالب علم ہونے سے تو نہیں، طالب علم تو سب ہی ہیں، میں تو طالب علم کی مقام پہ بھی ابھی تک نہیں پہنچا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، سچوالا جی آپ اس سوال کا جواب دینا پسند کریں گے؟ ہاں، میں اس کو مختصر سے کچھ اس طرح سے کہوں گا کہ میں 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر چکا تھا،
اور اس کے بعد میں اپنے علاقے کی ایک جامعہ ہے وہاں سے میں نے عالمیت کا کورس بھی کیا، اور اس کے بعد ایک اور جو ہے یونیورسٹی سے میں نے ٹیپو ایل جو یعنی ایک ڈگری ہوتی ہے اورینٹل لینگویجز میں، وہ بھی جو ہے میں نے وہ ڈگری حاصل کی. پھر اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے میں تجوید کا بھی جو ہے باقاعدہ ایک ہمارے ہاں بہت اہتمام کے ساتھ جو ہے امتحان ہوتا ہے، اس پر بھی جو ہے میں ایک درجہ اول میں جو ہے میں کامیابی حاصل کیا. اور اس کے بعد سعودی عرب میں چلا گیا، وہاں پر بہت سے علماء کرام کے ساتھ مجھے اچھا خاصا وقت گزارنے کا موقع ملا، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، سمجھا ہے. تو یہ میں مختصر، کیونکہ میں اس سے زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا. درس جی ہاں، نظامی درس آپ نے نظامی مکمل جو کیا؟ ہے جی نہیں مکمل تو نہیں، وہ کاملیت کے لیے مجھے اور 2 سال باقی رہ گئے تھے، کیونکہ میرے گھر کے حالات کچھ ایسے تھے میں اس کو مکمل نہیں کر سکا. میں جاب پر جو ہے سعودی عرب چلا گیا تھا، 17 سال کی عمر میں میں جو ہے جاب پر چلا گیا، اور یہ سارے کام 17 سال کی عمر سے پہلے ہوئے. اور میں جس وقت 16 سال کا تھا اس وقت میں اپنے شہر سے سعودی عرب کو، یعنی سعودی عرب میں جو ہے مکہ میں ایک اس کے مقابلے قرات اور حفظ ہوتا ہے سالانہ، تو اپنے شہر کو کی نمائندگی کے حوالے سے جو ہے میں وہاں مجھے شرکت کا موقع ملا. تو سعودی حکومت کے اخراجات پر جو ہے میں وہاں گیا، اور اپنی جو بھی جو حیثیت تھی اس کے مطابق مجھے وہاں بہت سے انعامات ملے. اور کعبۃ اللہ میں جو ہے داخلے کا بھی مجھے شرف حاصل ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ اچھا مختصر سی باتیں ہیں. جی یہ شرف تو آپ نے مان لیا. اچھا ایک منٹ، مفتی اب صاحب جو ہے اب میں آپ کے ساتھ جو ہے ہم کلام ہوں، تو مجھے شرف ہی کہنا پڑے گا نا، تو میں اس کو اور کوئی لفظ نہیں دے سکتا. اچھا سچ والا جی، آپ کا لوگو ایکچولی لوگوں کو نہیں دکھ رہا ہے، تو اچھا آپ ایک بار ری جوائن کر سکتے ہیں. لوگو ہاں آپ کا ٹھیک ہے، بلینک دکھ رہا ہے لوگوں کو. اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی کرتا ہوں. نہیں ٹھیک جی دکھ جی رہا ہے، ہم ہمیں تو ٹھیک دکھ رہا ہے. ہاں یہاں پہ دکھ رہا ہے لیکن یوٹیوب پر نہیں دکھ رہا ہے وہ. اچھا 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 ٹھیک ہے، میں جی جو ہے تو میں لیو ہوتا ہوں پھر دوبارہ جوائن ہوتا ہوں. ٹھیک ہے جی 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 جی. جی. اچھا مین وائل ہمارے ابے ڈیوڈ یو کے جی نے $20 کا پے پال کے تھرو کنٹریبیوشن کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور کئی سارے لوگوں نے سپر چیٹس بھیجے ہیں، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم انتظار کرتے ہیں سچ والے جی کے ری جوائن ہونے کا. کافر کرس جی بھی ہے، کئی سارے لوگ جڑ چکے ہیں اور آلریڈی 2000 ویورز ہم کراس کرنے والے ہیں. آپ کا سبھی لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. یہ آ گئے سچ والا جی، ایک بار آپ لوگ کنفرم کر دیجئے کہ اب آپ کو دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے. دوستو کمنٹ میں آپ مینشن کریے کہ سچ والا جی کا لوگو اب نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے. اچھا مفتی صاحب، اگر آپ کو ویڈیو آن کرنا ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں. ویڈیو آن کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ سامنے تو آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، تو میری ویڈیو آن کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں کوئی مشکل نہیں، مطلب میں نے صرف ایک بات کہی، اگر آپ کو کرنا ہے کیونکہ کم سے کم لوگ تو آپ کو تو دیکھ پائیں گے، تو ہمیں آپ کوئی اپنا مطلب دیدار کرا دیں، ہم لوگوں کو اپنے درشن کرا دیں. اچھا چلیے. نہیں مگر یہاں پر مسئلہ یہ ہے ساحل کہ ہاں مفتی صاحب قبلہ تو اپنا چہرے مبارک جو ہے سب کو دکھا سکتے ہیں، مگر ہم نے ایک ایسے پرامن اور جو ہے شانتی والے دین کو چھوڑا ہے کہ ہم اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتے. ہاں یہ آپ بات تو دکھا صحیح ہے، سکتے اور ہیں، مفتی بالکل، کیوں صاحب نہیں بھی دکھا اگری سکتے؟ کرتے ہوں گے. آپ دکھا سکتے ہیں، چلے کیوں نہیں ٹھیک، دکھا سکتے؟ آپ دکھا دیجیے. چلے جو آپ ہے ہمت نہیں کاش کہ کیجیے. ایسا ہو جاتا مفتی صاحب کاش ایسا ہو جاتا. اور ہم دراصل اسی بات کی کوشش میں ہیں کہ ہم دکھا پائیں. سچ والا جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ضروری نہیں ہے کہ صرف ملحدین کے ہی لوگ دشمن ہوتے ہیں. لوگ یا ان کو کچھ نقصان دینا چاہتے ہیں، ہوتے ہیں ہر ایک کے. بہت سارے صوفیز کو بھی دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بتائیے کہ کیا جتنے شیعوں کو مارا گیا اتنے ملحدین کو کیا گیا ہے؟ جتنا اچھا شیعہ یہاں کو، پر ہم ایک بات ایسا کی نہیں ہے. وضاحت کرنا چاہیں گے تو مفتی یہ صاحب ہے کہ قبلہ. اب اگر ہر شیعہ جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپانے لگ جائے، ایسا نہیں ہے. آپ نے جرت مند بننا ہے نا، آپ آئیں، سامنے آئیں، دکھائیں. بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ
کوئی آپ کو اگر واقعی اس طرح کی کوئی بات ہے، تھریٹس ہیں، تو نہ آئے سامنے. لیکن یہ بات کرنا کہ اسلام کی وجہ سے ایسا ہوگا ہمارے ساتھ، تو اسلام آپ کو کچھ نہیں کہتا ہے، نہ آپ کو اسلام نے کبھی اس طرح سے تھریٹ کیا ہے. بالکل مفتی صاحب، میں کہنا چاہوں گا بالکل تھریٹ ہے. اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری جان لے لے اور یہ چینل بند ہو جائے؟ نہیں کیونکہ بھائی، آپ دیکھ لو میں کیوں مفتی چاہوں صاحب، گا، میں نہیں کیوں نہیں چاہوں گا. نہیں، میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ تھریٹ ہے کیونکہ لوگ جو ہے ہماری باتوں کو ایک گستاخی سمجھتے ہیں. اور آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے کہ اگر مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ گستاخ جو ہے وہ یہ والا گستاخ ہے، یہ شخص گستاخ ہے، تو آپ خود سوچیے کہ اس کا کیا حال ہوگا. تو یہ نہ کہیں، بلکہ مرتد کی جو سزا ہے وہ خود محمد صاحب نے کہا ہے کہ جو دین بدل دے وہ اس کو قتل کر دیا جائے. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، الگ موضوع ہے جس کو ہم کبھی ڈسکس کر سکتے ہیں ساتھ میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہوتے ہیں اور جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہماری جو بات ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے چہرہ دکھانے کے، اور وہی ہم کر رہے ہیں. نہیں بالکل، میں نے آپ سے یہ کہا بھی نہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے یا یہ ہے. میں نے جسٹ سچوالا جی کا ریپلائی دیا ہے، اور کوئی بات نہیں. اچھا، نہیں، ویسے لیکن میں ایک وہ بات کی چیز ہے نا. وضاحت کر دوں مفتی صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی میں ایک جی سر، بات کی چلے. وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میں اپنے آپ کو کبھی بھی ملحد یا ایتھیسٹ نہیں کہتا. اچھا، کبھی بھی نہیں کہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی سپر انٹیلیجنس کے وجود کا میں منکر نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کوئی تو ہے. جی ہاں، میں اپنے آپ کو ملحد کبھی بھی نہیں کہتا. ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ سپر انٹیلیجنس یا جو ہے جو اعلیٰ ذہانت جو بھی ہے وہ وہی اللہ ہے. اس بات کا جو ہے یہ بار ثبوت جو ہے مومنین پر ہے، مجھ پر نہیں ہے. کون ہے وہ؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی جو بھی سچ والا جی بتائیے نا، وہ کون ہے؟ نہیں، اصل میں وہ جانتا برہما جی ہوتا ہے، تو وشنو ہے، ایشور ہے، اللہ ہے، میں کون ہے؟ نہیں کیا نام ہے جانتا. اس کا؟ دیکھیں، یہ سارے نام ہم نے دیے ہیں، یہ اچھا، سارے نام انسانوں کے دیے ہیں. تو ظاہر بات ہے انسانوں کے دیے ہوئے نام کی میرے پاس، میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو بھی ہے، جس کے ہونے سے ہی سب کچھ ہے، یہ اتنا تو میں سمجھتا ہوں. اچھا، اتنا میرا ادراک یا میری عقل جو ہے اس کو قبول کرتی ہے. اب رہی یہ بات کہ پھر وہ کون ہے، اس پر جو ہے یہ ایک الگ جو ہے موضوع ہے، اس پر ہم پھر اور کسی وقت بات کریں گے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قرآن ہے. قرآن ہی پر ہم جو ہے یعنی مطلب اپنے آپ کو اسٹک رکھیں گے اور قرآن ہی پر بات کریں گے. بالکل اسی موضوع پر ہم بات کریں گے. مفتی جی، صاحب، مجھے صرف آپ اتنا کا بتا دیجئے، آپ ملحد نہیں ہیں تو کس کھانے میں آپ کو رکھ کے آپ سے بات کروں؟ آپ بھائی مجھے انسان کہیں، اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی. میں ایک انسان ہوں، اور جو ہے نظریات سے بات ہو رہی ہے نا، انسانوں سے تو ہماری بات نظریات سے بات ہو رہی ہے. نہیں، نظریے کے اعتبار سے نہیں. دیکھیں، آپ یوں کہیں کہ جو ہے میں ایک سچائی کا متلاشی ہوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ کا انٹروڈکشن یعنی پینڈنگ ہے. میں آپ اپنے اپنا بارے میں انٹروڈکشن کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میرا نام مفتی فضل ہمدرد ہے. بیسیکلی میں پورا نام جو ہے میرا جو پیدائشی ہے وہ فضل الرحمن ہے، لیکن میں اپنے نام یعنی اپنی تعلیم اور اپنی زندگی کے اندر جو ڈومین نیم ہے وہ میرا مفتی فضل ہمدرد استعمال کرتا ہوں. کراچی میں میری پیدائش ہے. کراچی میں ہی میں نے تعلیم حاصل کی. جامعہ دارالعلوم نعیمیہ اہل سنت کی عظیم دینی درسگاہ بریلوی مکتبہ فکر جسے کہتے ہیں، وہاں سے میری فراغت ہے الحمدللہ عز وجل. اور میں نے دیوبندی بریلوی دونوں مدارس کے اندر تعلیم حاصل کی ہے. اور ابھی میں انٹرفیتھ ہارمنی بین المذاہب والمسالک کے اوپر کام کرتا ہوں. مختلف مسالک کے لوگوں کو اور مذاہب کے لوگوں کو ایک کرنے کا کام اور جوڑنے کا ہے. یہ میرا تعارف ہے، اور میری کوشش اسی کے اوپر ہے کہ لوگوں کو آپس میں زیادہ سے زیادہ قریب کروں، زیادہ سے زیادہ جوڑوں ایک دوسرے سے. جو لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے ان کو ایک دوسرے کے قریب لے کر آؤں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اب اصل گفتگو کی طرف آتے ہیں، اور جو ٹاپک ہے اس پہ بات شروع کی جائے. جب آپ کی بات مکمل ہو جائے تب آپ بیچ میں نہیں بولیں گے،
اور जब यानी आप जब बात कर रहे हैं तब सचवाला जी बीच में नहीं बोलेंगे, और जब सचवाला जी बात कर रहे हैं तो आप बीच में नहीं बोलेंगे। तो सिर्फ इतना मैं पूछ लूं आपसे, क्या इस टॉपिक पर कुछ इंट्रोडक्टरी रिमार्क आपका, जैसे मिसाल के तौर पे आपको 2 या 3 मिनट चाहिए इस टॉपिक पर, और मैं सचवाला जी ये से भी पूछना चाहूँगा। सचवाला जी साहब फरमा दें, पहले अपनी अपनी बातें कर लें, फिर मैं उस पर अपना ठीक ठीक है सचवाला जी, आज जो टॉपिक है उस पे आपका क्या कहना है, उसके बाद फिर मुफ्ती साहब उस पे क्या कहना चाहेंगे वो हम उनसे पूछेंगे। जी प्लीज। अच्छा, इस सिलसिले में मैं ओपनिंग स्टेटमेंट के तौर पर मैं एक छोटा सा सवाल जो है इसी मौजू से, हमारा जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड ये सवाल है। मैं मुफ्ती साहब से ये जानना चाहता हूँ कि कलाम किसे कहते हैं और कलामुल्लाह का क्या मतलब है। सही, अभी जवाब दूं इसको या बाद में आपको जवाब दूं? जी हाँ, मतलब ये एक एक सवाल करके हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। जी सही। देखें सचवाला जी, ये आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हमारे ये कलामी मसाइल के अंदर ये बड़ा मुख्तलिफी रहा है, मुतज़िला और ये सारे इख्तलाफात यहाँ से शुरू हैं। मैं बहरहाल ये सारी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी तारीफ़ ही यहाँ से बताता चलूँ कि कलामुल्लाह, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गैर नफसी, जो बग़ैर हुरूफ और बग़ैर अल्फाज के है, उस कलाम को कहते हैं कि जो बज़रिया वही अल्लाह ताला नाजिल करते हैं। तो उसके कोई हुरूफ नहीं है, कोई उसकी आवाज़ नहीं है। बाज़ के नज़दीक वो आवाज़ और हुरूफ है और बाज़ के नज़दीक नहीं है। दूसरा ये है कि कलामुल्लाह, अल्लाह कलाम जो है ये अल्लाह की सिफत है। ठीक है, मेरा जवाब पहुंच गया आपको? नहीं, यहाँ इश्काल ये है मुफ्ती साहब। जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आवाज़ आ रही है। यहाँ इश्काल ये है कि आप जिसे कलामुल्लाह फरमा रहे हैं, जी जी, देखें ये तो आपने एक मखसूस मकतब फ़िक्र की जो है उसकी इस्तिलाही तारीफ़ कर दी जी। मैं असल में उसकी माहियत जानना चाहता हूँ कि कलामुल्लाह आखिर होता क्या है। अब ज़ाहिर बात है, देखें हम अक़ल की रोशनी में इसको जानना और समझना चाहते हैं। कि आपने जो कुछ फरमाया, ज़ाहिर बात है उलमा ने अपनी अपनी किताबों में अपनी अपनी जो है सोच के मुताबिक लिख दिया, तो आपने उसी को दोहरा दिया। दरअसल इससे मुझ जैसा शख्स मुतमईन नहीं होगा। मुझ जैसा शख्स ज़ाहिर बात है इसको जानना, जब समझना चाहेगा, तो ये आपने जो कुछ फरमाया वो मुझ जैसे लोगों को जो है मुतमईन नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं दोबारा आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप ज़रा मेरी समझ के मुताबिक या मुझ जैसे लोगों की समझ के मुताबिक ये वाज़ेह फरमाइए कि कलाम क्या होता है और कलामुल्लाह किसे कहते हैं। देखिए, एक तो हमारा कलाम है ना कि जो हम अपने माफ़ी ज़मीर के इजहार के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, कि जो हमारे मन में और विचारों जो होते हैं और जो हमारी भावनाएं होती हैं, उनको हम दूसरों को बताने के लिए कुछ हुरूफ का सहारा लेकर उनके सामने बताते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। इसी को कलाम कहते हैं ना हमारी ज़बान के अंदर। लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कलाम है, उसके हवाले से हमारे यहाँ जो स्कूल ऑफ थॉट है, क्योंकि वो अल्लाह कोई हिस्सी चीज़ है नहीं। हम हिस्सी चीज़ें हम सामने नज़र आते हैं, अल्लाह हिस्स में नहीं आता है, इदराक में नहीं आता। तो इसलिए उसके जो कलाम है उसकी तारीफ़ भी लोगों की लिए उन्हीं लफ्ज़ों के अंदर बयान की जाती है। तो इस वजह से आप जो है इतना इसको समझना आसान नहीं है। बहरहाल जितना जो उलमा ने बयान किया वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि जो परवरदिगार के जो बग़ैर हुरूफ के और बग़ैर आवाज़ के जो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कायम नहीं है, उस सिफ़त को कलाम कहा जाता है। और उसे लोहे महफूज के ऊपर परवरदिगार ज़ाहिर कर देता है, या जिब्रील के ज़रिए या किसी नबी के ज़रिए। मगर मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा मुफ्ती साहब कि आपने जो कुछ फरमाया वो दरअसल एक अक़ीदा है। तो ज़ाहिर बात है अक़ीदा तो इंतहाई महदूद होता है, उसको ना तो आप सबूत से साबित कर सकते हैं और ना जो है ना किसी को दिखा सकते हैं, ना बता सकते हैं। ये एक अक़ीदा है। आप जो फरमा रहे हैं कि जो है ये अल्लाह का, आपने ये फरमाया कि ये कलाम है।
ظاہر بات ہے کلام کے لیے جب اب جس طرح سے میں اور آپ کلام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں متکلم ہوں اور آپ متکلم ہیں، تو اس طرح سے جو ہے میں فرسٹ پرسن ہوا، آپ سیکنڈ پرسن ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو ہمارا کلام ہے یقیناً اس کو کلام کہا جا سکتا ہے، یا پھر کلام کسی جو ہے کوئی مادی شے جسے آپ ہاتھ کہیں گے اس سے جب لکھا جائے گا وہ بھی کلام کہلائے گا، لیکن کلام اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، ظاہر بات ہے اس کو جب آپ بیان کریں گے تو یہ محض ایک عقیدہ ہوگا نا، محض ایک عقیدہ ہے۔ میرے بھائی میں نے آپ کو عرض کر دیا نا، ہمارا تو موضوع یہ نہیں ہے، ہمارا تو موضوع یہ ہے کہ خدا قرآن مجید کے اندر غائب ہے یا نہیں ہے، اس موضوع کے اوپر ہم آ جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو کلام اللہ کا ہے نا، اس پر تو آپ کلام اللہ، یہ آپ کو پتہ ہے امام بخاری وغیرہ کو سزائیں بھی ہو چکی، یہ بڑا اختلافی مسئلہ رہا ہے ہمارے اس میں علم الکلام کے اندر۔ اس بھی شبل نعمانی کی کتاب ہے الکلام اور علم الکلام، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لوگوں کو بھی میں بتا دوں، اور یہ وہ اردو کے اندر ہے۔ تو جہاں تک میں نے آپ کو تعریف کر دی، اس پہ آپ سوال کریں گے، میں کچھ بات کروں گا تو پھر یہ بات کبھی ختم نہیں ہوگی، الکلام یہ کلام کے اوپر، لہٰذا جو مدعا ہے اس کے اوپر ہم آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اصل میں نے یہ اس لیے سوال کر دیا تھا کہ یہ بھی یعنی اب جو ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اسی سے متعلق ہے، اس طرح سے میں نے یہ بات چھیڑی تھی، تو ٹھیک ہے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا سچوالا جی، جی سچوالا جی اور مفتی صاحب، آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بہت زیادہ یعنی جو اردو کے الفاظ ہے، اگر بہت وہ مشہور الفاظ نہیں ہے، اس کو آپ تھوڑا آسان الفاظ اس کے بدلے میں اگر دونوں استعمال کرے تو بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ وہ ویورز کو بھی سمجھ میں آئیں گے۔ ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے، کوشش کریں گے جی، کوشش کریں گے، مگر ایسا ہے بعض جو اصطلاحی جو ہے جو الفاظ ہوتے ہیں تو پھر کہیں کہیں شاید جو ہے ہمیں جو ہے شاید وہ اس کو عام جو ہے زبان میں ہم شاید بیان نہ کر سکیں، ٹھیک ہے ہم کوشش ضرور کریں گے جی، میں بھی کوشش کروں گا، مفتی صاحب بھی جو ہے کوشش کریں گے کہ جو ہے اس کو سادہ زبان میں ہم اپنی گفتگو کو رکھیں۔ بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، ہم آگے بڑھتے ہوئے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ غائب یا شخص ثالث کے طور پر قرآن کا لکھنے والا اللہ کو پیش کرتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید، آپ اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں؟ جی ہاں، یہی موضوع ہے نا، یہی تو سوال ہے، اب یہاں سے ہم آگے اپنے موضوع کا ہی سوال ہے جی۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ غائب ہے یہاں پر؟ ہاں، غائب کس معنی میں ہے کہ جتنے صیغے اللہ سے منسوب ہیں وہ سارے کے سارے غائب کے ہیں۔ اچھا، مزید بھی آپ فرمائیے۔ میں بات کر رہا ہوں جی میں آپ سے بات کی جو ہے یعنی مطلب متعین طور پر یعنی اسپیسیفکلی میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کا لفظ میں استعمال کر کے کہہ رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے قرآن میں آپ کو واحد متکلم یا پھر جو ہے جمع متکلم کے صیغے ملیں گے، ایسے لگے گا کہ جو ہے یہ اللہ کبھی میں کہہ رہا ہے یا اللہ کبھی ہم کہہ رہا ہے۔ کیا خرابی آ گئی اس میں؟ نہیں، یعنی میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں یا ہم کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں وہ کی۔ دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو جو ہے ایک مثال دے دوں کہ اس وقت میں جو بھی گفتگو کر رہا ہوں تو میری گفتگو کے دوران میں 2 یا 3 بار میں کا لفظ اپنے جملے میں استعمال کرتا ہوں۔ میں نے یہ کہا، میں نے یہ بتایا، میں نے ایسا جو ہے سمجھایا یا میں نے یہ سمجھا، اس طرح کی بات۔ اچھا، کبھی اپنی گفتگو میں جو ہے میں یہ بھی کہوں گا بھئی ہم تو ایسا کہتے ہیں، ہم نے ایسا بتا دیا ہے، تو یہ دونوں بھی متکلم ہیں، اس پر مجھے اختلاف نہیں ہے، مجھے اختلاف اس بات پر ہے کہ میں یا ہم، اگر میں اپنے آپ کو وہ کہوں، آپ سمجھے میری بات، میرا اصل سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں اپنے آپ کو میں بھی کہہ سکتا ہوں یا ہم بھی کہہ سکتا ہوں، اس پر مجھے اعتراض نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو وہ کیوں کہوں گا؟ آپ سمجھے میری بات؟ جی، میرا اصل اشکال آپ سمجھ گئے، میرا اصل جو پوائنٹ ہے، دیکھیے میں یا ہم تو یہ ہم اپنی گفتگو کے دوران جو ہے استعمال کرتے ہیں،
لیکن میں جو ہے اپنے آپ کو وہ کیوں کہوں گا؟ میں آپ کو ایک مثال دوں گا. جی میں سمجھ گیا، آپ کی بات تک پہنچ گیا. جی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار ہی نہیں کیا جس کو آپ سمجھیں اور یہ غلط آپ سمجھے ہیں، تو کیا میرا یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہو سکتا میں غلط سمجھ، یعنی میری سمجھ غلط ہو سکتی ہے، مجھے اس پر جو ہے کوئی ہو سکتا میں غلط ہوں. میں آپ سے یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں. میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو غائب کی صیغے استعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قرآن میں خود بخود ہی متکلم ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی بول رہا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے وہ جبریل امین کے ذریعے، وہ اللہ ہی وہاں پر بول رہا ہے، اللہ ہی کے کلام ہے. اور اب اس کلام کی کس طرح سے تھا، وہ خدا کی صفت ہے، خدا کی ذات سے متصل ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ اختلافی چیپٹر ہے جس کو ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن وہ کلام اللہ کا ہی ہے اور اللہ ہی وہاں پر متکلم ہے. مخاطب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کسی جگہ پر، اور کسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واسطہ بنا کر، وسیلہ بنا کے وہ آپ کے دوار پہ انسانوں سے بات کی گئی ہے، امت مسلمہ سے کہی گئی ہے یا عام انسانیت سے کہی گئی ہے. تو کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں لیکن مراد وہ نہیں ہوتے اور عام جنتا لوگ مراد ہوتے ہیں. کہیں پر خدا وہ انسانوں سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، یعنی ان کو بتانا چاہ رہا ہوتا ہے. اب یہ ساری جو چیزیں ہیں اسے اس طرح سے باقاعدہ علوم کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، اور ہم اپنی عام زبانوں کے اندر بھی ان چیزوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا، آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ قرآن کے اندر بالکل ہر جگہ پر اپنے لیے غائب استعمال کرتا ہے. حالانکہ آپ نے جو ٹائٹل ہے اس میں بھی خود بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ صرف 3 جگہ کے اوپر خدا نے اپنے آپ کو متکلم کہا ہے. تو جب آپ نے ایک پورے قاعدے کے اندر سے کچھ استثناء کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ قاعدہ کلیہ ٹوٹ گیا ہے. کہ آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ خدا وہ اپنے آپ کو غائب رکھتا ہے، جب آپ نے اس کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ ہاں ان جگہوں پر خدا نے اپنے آپ کو متکلم کہا ہے، جب کہا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری ڈیبیٹ کا ہی مسئلہ حل ہو گیا ہے، رزلٹ آ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ خدا ان جگہوں پر متکلم ہے. تو جہاں پر متکلم ہے، اور یہ منطق کا اصول اور لاجک ہے، قاعدہ اور کلیہ ہے منطق کا، کہ سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہوتی ہے. کہ جہاں پر 2 اور 3 مثالوں سے آپ نے بتا دیا کہ اس کلیے کا توڑ ہو گیا، یعنی آپ نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر ہی آپ نے کہا ہاں ان 3 جگہوں پر ایسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دعویٰ خود بخود منطقی طریقے پر باطل ہو گیا. دوسرا میرے عرض یہ کرتا چلوں کہ جسے آپ غائب سمجھ رہے ہیں نا، وہ خدا اپنے آپ کو غائب نہیں کہہ رہا ہوتا. وہ ایسا ہی ہے کہ خدا نے عربی زبان کے اندر اس اسلوب کو اختیار کیا ہے، چونکہ قرآن مجید لغت قریش کے اوپر نازل ہوا ہے، اور لغت قریش کے اندر یہ یعنی قریش کی لینگویج کے اوپر، اس میں یہ قرآن کی نزول سے پہلے بھی جو جاہلی شعراء کا آپ کلام پڑھیں گے تو آپ کو اس میں بھی مثالیں نظر آئیں گی کہ وہاں پر ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غائب کی جگہ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں یا مخاطب کی جگہ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں آپ کو ملیں گی. اسے قرآن مجید نے بھی اختیار کیا اس انداز کو کہ قرآن اپنے آپ کو ایک جگہ پہ بالکل حاضر میں رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اور آگے ہی جا کے ضمائر کے اندر یا صیغوں کے اندر اس کے لیے غائب لوٹ رہا ہوتا ہے. اور اکثر جگہ پر یہ قرآن اس اسلوب کو اختیار کرتا ہے. میں آپ کو جاہلی شاعروں کی مثال دوں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کی زبان میں یہ بات کی جاتی رہی ہے. امر القیس کا نام آپ نے سنا ہوگا، جاہلی شعراء کے اندر سب سے ٹاپ کے اوپر ہیں سبع معلقات کے اندر. امر القیس کہتے ہیں قفا نبکی بذکر حبیبی ومنزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ قفا نبکی، ٹھہر جاؤ، وہ کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے، اور قفا تثنیہ کی ضمیر اس نے استعمال کی ہے، ٹھہر جاؤ ہم رو لیتے ہیں اپنے محبوب کی اور اس کے ٹھکانے کو یاد کر کے. بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، جو حومل اور دخول کے دونوں کے مقام کے درمیان میں ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس نے شروع میں تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، تم دونوں ٹھہر جاؤ، پھر آگے ہی اس کے ساتھ دوسرے لفظ میں کہہ رہا ہے نب کی ہم، اپنے لیے ہم کہہ رہا ہے. تو یہاں فوراً ہی اس نے تثنیہ سے یہاں پر جمع کی طرف آ گیا. آگے آپ جائیں تو دیکھیں تو اس اگلی جو مثال ہے وہاں پر یہ جا کر فمثل کی حبلا قد ترقت ومرضع فالحیت عن ذی تمائم
محولی. یہاں پر یہ مخاطب رکھتا ہے فمثلی کی کاف ضمیر کے اندر, اور آگے جا کر ہا ضمیر جو ہے اس کے لیے استعمال کرتا ہے, غائب بنا دیتا ہے. تو یہ شعراء کا انداز ہے کہ شعراء بھی اس طرح کرتے رہے, اور عربی زبان کے اندر ایسا ہوتا رہا. قرآن مجید نے اس اسلوب کو استعمال کیا ہے, اور اس اسلوب کو کہتے ہیں صنعت التفات. صنعت التفات یہ ہوتا ہے کہ صنعت التفات کا مطلب ہے کہ کلام کے اندر پھر جانا, متکلم سے غائب پہ چلے جانا, غائب سے مخاطب پہ چلے جانا, مخاطب سے متکلم پہ اتر آنا. اس کو صنعت التفات کہا جاتا ہے. اور یہ علم بلاغت کے اندر آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی, اگر نور الایضاح پڑھ لی ہو آپ نے, الایضاح, اور اسی طرح آپ نے دروس البلاغہ سب سے پہلی کتاب جو درجہ ثانیہ میں پڑھی جاتی ہے آپ نے پڑھی ہو, تو اس میں یہ سارے اصول ذکر ہیں. تو یہ صنعت التفات. جی جی معذرت کے ساتھ آپ کو میں بیچ میں ٹوک رہا ہوں, اپنی بات کو تھوڑا شارٹ میں رکھیے گا, ایک ایک یعنی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہو تاکہ اس کا جواب بھی مل جائے. میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ میرا پہلا پوائنٹ یہ, اس کو میں مختصر کرتے ہوئے بیان کروں کہ یہ قرآن جو انہوں نے کہا جہاں پہ غائب ہے, یہ غائب نہیں بلکہ یہ قرآن کا انداز اور اسلوب ہے. اسے صنعت التفات کہتے ہیں. صنعت التفات یعنی بات کے اندر دوسرے صیغے پہ چلے جانا, اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے, ہمارے اردو میں بھی ہوتا ہے, اور تمام مذاہب کی کتابوں کے اندر اس کو استعمال کیا گیا. یہ میرا جواب ہے اس کی. ٹھیک ہے, سچ والا جی اس پہ اپنی بات رکھیں گے. دیکھیے مفتی صاحب, آپ نے سچ تو یہ ہے کہ میرے سوال کا جواب دیا ہی نہیں ہے. آپ نے جو کچھ فرمایا, یہ امراء القیس کے اس شعر میں بھی وہ یا تو جمع متکلم ہے یا واحد متکلم ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کوئی شخص جب میں اپنے آپ کو کہوں تو میں اپنے آپ کو غائب کیوں کہوں گا؟ میں اپنے آپ کو جمع کہوں گا یا اپنے آپ کو واحد کہوں گا؟ یہ دونوں تو ممکن ہے. میں غائب کیسے کہوں گا؟ غائب کیسے کہوں گا؟ یہ میرا سوال ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دوں گا. دیکھیے, قرآن کی ایک بہت مشہور آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے. آیت الکرسی جیسی بھی ہے, لوگ بچے کو پتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں یہ آیت شروع ہو رہی ہے لفظ اللہ سے, لیکن اللہ اس پوری آیت میں پوری طرح سے غائب ہے. میں کیسے ہے میں بتاتا ہوں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اچھا, اب دیکھیے کہ اس میں اگر اللہ واقعی متکلم ہے, وہ خود متکلم ہے, تو یہ فحوائے کلام یا اس کا انداز یا اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں میں آپ کو اب یہاں پڑھ کے سناؤں گا, میں یہاں بتاؤں گا. آپ ذرا میرے ان لفظوں پر غور کیجیے گا. یہ الفاظ اس طرح سے ہیں, اللہ لا الہ الا انا الحی القیوم لا تأخذنی سنة ولا نوم لی ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندی الا باذنی اعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمی الا بما شئت وسع کرسیی السماوات والارض ولا یؤودنی حفظہما وانا العلی العظیم. یہ ہے متکلم کا صیغہ, جبکہ یہ پوری کی پوری آیت میں اللہ غائب ہے. قرآن کا لکھنے والا اللہ کا لفظ تو استعمال کر رہا ہے, لیکن اس کے لیے ساری کی سارے جو ہے مطلب جتنے صیغے ہیں, جتنے ضمائر ہیں, وہ سارے کے سارے غائب کے استعمال کرتا ہے. اچھا, یہی نہیں, میں آپ کو جو ہے اور جہاں جہاں اللہ آیا ہے پورے, اچھا آپ نے جو میں نے جو کہا, اسی لیے تو جو ہے 3 جگہ کا جو ہے میں نے جو استثناء کیا ہے وہ سورت طٰہٰ ہے, سورت نمل ہے, سورت قصص ہے, جس میں ہم کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ جو ہے موسیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے. سچ والا جی, کیا ٹائمر سسٹم سیٹ کر دیا جائے تاکہ جو گفتگو ہو وہ طویل نہ ہو, یعنی ایک پوائنٹ پہ ڈسکشن ہو تو وہ
زیادہ آسانی ہوگی. سائل چل رہی ہے بات ابھی آپ, میں سمجھتا ہوں یہ مناسب ہے. کیا بول رہے ہو مفتی صاحب؟ ٹائمر کا استعمال کیے یا اسی فارمیٹ میں جائے؟ اسی فارمیٹ کو رہنے دیجئے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگ ایک یعنی اس پہ تھوڑا غور کیجئے کہ بات شارٹ ہو. ٹھیک ہے جی ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی سچ والا جی کنٹینیو کریے آپ. تو میں نے جو ہے آیت الکرسی کا حوالہ دیا. اس کے بعد جہاں جہاں بھی جو ہے یہ الفاظ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. اب جیسا سورت الحشر کی آپ آخری آیتیں پڑھ لیں یا سورت الاخلاص پڑھ لیں آپ, ٹھیک ہے. سورت الاخلاص میں اللہ غائب ہے, اس کے ساتھ جتنی ضمیریں جتنے صیغے آئے ہیں وہ سارے کے سارے غائب کے ہیں. اس کے علاوہ ظاہر بات ہے وہ تمام جو ہے جملے, وہ تمام کلمات جو عام طور پر لوگ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ دہراتے ہیں, میں ان کو جو ہے روانی سے پڑھ دیتا ہوں. جیسا لیس کمثلہ شیء مثل نورہ کمشکاۃ هو یحیی و یمیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن هو یدرک الابصار هو السمیع العلیم هو اللطیف الخبیر هو التواب الرحیم هو الغفور الودود هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء یفعل ما یرید یختص برحمته من یشاء یسمع تحاورکما یعلم خائنۃ الاعین. یعنی اس طرح کہ آپ جہاں جس پیج کو کھولیں قرآن کے جس پیج کو کھولیں آپ کو اللہ ہر جگہ غائب کے صیغے میں یا غائب کی ضمیر میں ملے گا. اب رہی وہ بات جو موسیٰ سے ہم کلام ہونے کی میں نے جو ذکر کیا ہے 3 جگہوں پر, وہاں پر ہم کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو ہے اللہ متکلم ہے, حالانکہ اس کہانی جو کہ اللہ اور موسیٰ کے ہم کلام ہونے کی جو کہانی قرآن پیش کرتا ہے, اس کہانی میں بھی جو ہے اگر یہ کہانی ایک بار ہی واقع ہوئی ہے, ایک بار ہی ہوئی ہے, تو ظاہر بات ہے الفاظ سب جگہ ایک ہی ہونی چاہیے تھے. یہ سورہ طٰہٰ میں الفاظ مختلف ہیں, سورہ نمل میں مختلف ہیں, سورہ قصص میں مختلف ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے لکھنے والے یا قرآن کا لکھنے والا یہ ایک صورت میں موسیٰ اور اللہ اور موسیٰ سے ہم کلام ہونے کا جو ذکر کرتا ہے وہ کہیں کچھ انداز میں کچھ اور الفاظ میں کرتا ہے, کہیں کچھ اور الفاظ میں کرتا ہے. تو اب ظاہر بات ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. میں نے اس کو استثناء یعنی جو ہے اس کو ایکسیپشنل اس لیے کہا ہے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, اس کو ہم جو ہے بعد میں پھر اس کو ڈسکس کر لیں گے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں یہ غائب کے ضمیر میں ہے اور غائب کے صیغے میں ہے. آپ نے جو امراء القیس کا جو حوالہ دیا ہے اس میں جمع متکلم ہے یا تو جو ہے ظاہر بات ہے واحد متکلم ہے, اس میں غائب تو ہے ہی نہیں. جی اس بارے میں کچھ فرمائیے مفتی صاحب. ٹھیک ہے, آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی؟ جی ہاں جی. اچھا, یہ جو آپ نے جہاں پر آیت الکرسی کی مثال دی ہے, میں آپ کو اس سے پہلے ایک چیز ضرور سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو سب ناظرین کو, کہ یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا غائب, یہ گفتگو کرنے کا طریقہ ہے اور اسے عربی زبان کے اندر صنعت التفات کہا جاتا ہے. صنعت التفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے متکلم سے غائب پہ چلا جائے, اپنے آپ کو جو بندہ بات کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو غائب کر دے. اور یہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. شعراء نے استعمال کیا ہے اسلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی, اردو میں اس کی کافی مثالیں ہیں, یہاں پر قرآن مجید میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں. اور اگر ہم دوسری بات جو ہے اس کو کیا کیوں جاتا ہے, ایسا کرتے کیوں ہیں, تو اس کے اغراض و مقاصد ہیں. ایک مقصد تو اس کی یہ ہے, میں اپنی بات کو مختصر کروں گا, مجھے کہا ہے کہ اپنی بات کو شارٹ کروں, تو اس کا ایک مقصد ہے زجر و توبیخ, یعنی متکلم اپنے آپ کو مد مقابل کے سامنے وہ اپنی عظمت اور فخامت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں عظیم الشان ہوں, میں بہت عظیم ہوں, اس کے سامنے اپنے آپ کو غائب کر دیتا ہے. اچھا, یہ جو آیت الکرسی کی جو مثال آپ دے رہے ہیں, تو قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے طلباء کے لیے ضروری یہ ہے حضرت کہ کبھی بھی کاٹ کر نہیں سمجھنا ہے کہ اسے ایک آیت سے پڑھ لیا, اس کو دوسری آیت سے پڑھ لیا اور کہہ دیا کہ جی دیکھیں اس میں یہ ہے. قرآن کا انداز یہ کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے موتی جس طرح لڑی کے اندر پروئے ہوتے ہیں اور اس کی ایک مالا بنتی ہے, اسی طرح قرآن مجید کا انداز ہے کہ قرآن مجید کو ہم ایسے ہی سمجھیں گے کہ جیسے ایک مالا ہوتی ہے. آپ ایک موتی کو لے کے کہہ دیں کہ جی دیکھیں یہ موتی ہے اور اس میں یہ خرابی ہے یا اس کے اندر یہ ہے یا یہ بات ہے, نہیں, پوری کی پوری لڑی کو سمجھنا ہوگا. اب یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے.
اس کے پیچھے ہی آیت ہے 254 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. ایک منٹ مجھے ٹھہرنے دیجیے ساحل بھائی آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. مجھے آپ نے آیت کرسی کی جو مثال دی آیت ہے 224. ہاں میں وہ اسکرین پہ لگا دیتا ہوں جب بھی آپ کو سورت 2 ہے اس کی 254 ہے. ہاں ٹھیک ہے سورہ 2 آیت 254. تو اس میں پروردگار نے فرمایا اے ایمان والو خرچ کرو تم جو ہم نے تمہیں دیا ہے مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے من قبل اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ تمہیں اس دن کوئی خریداری اور کوئی دوستی اور کوئی یاری اس دن کوئی سفارش کام نہ آئے. والکافرون هم الظالمون اور جو انسان دشمن ہیں وہی ظالم ہیں جو کافر ہیں جو وہی ظالم ہیں. تو اب آپ دیکھیں اس میں پروردگار نے اپنے آپ کو متکلم رکھا. پہلے رزقناکم ہم نے تمہیں دیا صیغہ جمع متکلم ہے ماضی کا ہم نے تمہیں دیا ہم تمہیں دیتے ہیں. اب آگے ہی فرمایا اللہ لا الہ الا ہو چونکہ مقام ایسا چل رہا ہے پروردگار کا کہ پروردگار اپنے آپ کو قیامت کی ہولناکی بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی دنیا میں انسان بن کے رہو انسانوں کی مدد کرو ایک دوسرے کے کام آؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے کہ جب تمہیں کوئی جگہ بھی نہیں ملے گی جب تمہیں پھر کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی. تو اس دن کے آنے سے پہلے ایک دوسرے کے کام آنا شروع کر دو کیونکہ وہ دن اتنا سخت ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم وہ حی ہے وہ قیوم ہے. لا تأخذہ سنۃ اس کو اونگ نہیں آتی نیند نہیں آتی وہ آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے. تو آگے اللہ نے اس پوری آیت کے اندر اپنے آپ کو غائب کے صیغے کے ساتھ رکھ دیا کیونکہ اس سے پہلے متکلم کا اللہ رکھ چکا ہے. عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب ایک دفعہ چیز ظاہر ہو چکی ہو یعنی اس کا مضمر ہو ماقبل ظاہر ہو آگے پھر صیغے لائے جائیں گے. آگے پھر بار بار یہ نہیں کہے گا اللہ لی ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی اشفع عندی یا اس طرح. یہ قرآن کا انداز ہی نہیں ہے. اس سے تو ایک عام عربی سمجھنے والا وہ بھی اپنی زبان کے اندر کبھی بھی بار بار تکرار نہیں لاتا ہے. یعنی میں کہوں کہ انا اذهب الى الجامع انا اذهب للمسجد وانا افعل كذا وانا اطعم نہیں آگے پھر غائب کے ساتھ باتیں ہو جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جتنا کلام میں اختصار ہو جتنا مختصر بات ہوگی اتنا ہی بہتر عمدہ کلام ہوگا اور قرآن مجید سے بہتر اور عمدہ اختصار کو کس کلام نے کیا ہے. تو یہ میرا اس کا آپ کے سوال کا جواب ہے. نہیں آپ نے جواب تو دیا آپ کے مطابق مفتی صاحب لیکن میں وہی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ نے میرا جواب دیا ہی نہیں. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ اللہ غائب کیوں ہے پورے قرآن میں. دیکھیں آپ نے اس سے پہلے کی 254 آیت اللہ اس سے پہلے میں نے آپ کو متکلم کی مثال دے دی اور ہزاروں مثالیں میں اب آپ کو کتنی مثالیں بتاؤں. کوئی ایک مثال دیجیے جس میں اللہ جو ہے متکلم ہے. اللہ خود متکلم. آپ نے خود کہا ہے کہ 3 متکلم ہیں آپ نے ایک کیا آپ تو 3 کو ماننے والے ہیں. ایک منٹ سچ والا جی اور مفتی صاحب ایک منٹ مجھے روکنا پڑے گا. مفتی صاحب ایک منٹ جی میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے بیچ میں آپ کو نہیں ٹوکنا ہے. آپ کی باری میں آپ کو بولنا ہے. سچ والے جی اپنی باری میں بولیں گے. اس کے لیے میں نے کہا تھا یا تو ٹائمر سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ کراس ٹاک نہیں ہو. نہیں یہ کراس نہیں ہو رہی ہے بالکل کراس. ہم ایک دوسرے سے بڑے احترام کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہم سچ والا جی کی کوئی یہ اگر اس طرح کی کراس ہوگا تو اس سے تو اور لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں لیکن بیچ میں کراس ٹاک نہیں ہونا چاہیے. یعنی جب وہ کہہ رہے ہیں تب آپ مت بولیے بیچ میں. ٹھیک ہے میں ان کو پوائنٹ بولتے رہیے آپ فرماتے رہیے سچ والا جی. جی نہیں دیکھیے محترم مفتی صاحب میں نے آپ سے یہ پہلے ہی کہہ دیا کہ 3 جگہوں کے سوا پورے قرآن میں اللہ غائب ہے. تو 3 جگہوں کی جو بات ہے بالکل اس لیے مستثنا ہے کہ وہاں پر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ 3 جگہ سے ہم کلام ہیں. نہیں 3 جگہ آپ بتا دیں دوبارہ سے بتا دیں 3 جگہ میں بتا دیتا ہوں. اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ 3 جگہیں کون سی ہیں جس میں اللہ موسیٰ سے ہم کلام ہوا آپ کو پتا ہے آپ کو؟ اگر نہیں ہے تو میں بتا دوں گا. میں بتا دوں گا اگر آپ کو آیتیں بتائیے.
آپ وہ میں آیتیں یقیناً بتائیے. بتا دوں گا مفتی صاحب، تبھی تو میں جی 3 آیتوں کا ذکر کیا نا، جی کیونکہ جی میں نے موضوع ہی جو ہے 3 آیتوں کے سوا سے جو ہے شروع کیا ہے. یعنی میں 3 آیتوں سے ویری جو ہے گڈ، میں غافل نہیں ہوں، ویری لیکن گڈ، ان ویری 3 گڈ. آیتوں میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ متکلم ہے، لیکن اس صحیح میں اللہ متکلم نہیں ہے. صحیح ہے. وہ کس سے متکلم ہے؟ وہ صرف موسیٰ سے متکلم ہے. صحیح. آپ جی سمجھے جی بات کو. لیکن جی اس میں بھی چونکہ جو ہے تینوں آیتوں میں الفاظ کا فرق ہے، اس طرح سے اس پر بڑا اشکال پیدا ہو جاتا ہے، بڑی اشتباہ اس پہ آ جاتی ہے، شکوک پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک الگ موضوع ہے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، ان 3 آیتوں کے سوا پورے قرآن میں جو 6663 آیتیں ہیں، ان سب میں جہاں جہاں اللہ ہے وہ سب کا سب غائب ہے. اللہ کی کسی ایک آیت میں اللہ کو آپ متکلم جو ہے، جس سے جو ہے آپ حاضر کہتے ہیں، وہ ثابت کر دیجیے. میں ٹھیک سے ہے. بار آپ بار کو یہی 3 جو ہے جگہ سوال بتا کر رہا ہوں. دیجئے یہاں پہ آڈینس کو اس پروگرام کے اندر، تاکہ دیکھیں پھر آگے میں اس میں پہ آگے بتا دوں بات گا. کر سکوں. دیکھیے محترم صاحب، محترم مفتی صاحب، میں بتا دوں گا. کیوں بار بار کہہ رہا ہوں نا 3 آیتیں، میں خود جو ہے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے، لیکن ان 3 آیتوں کے علاوہ بتائیے آپ، اچھا کیونکہ وہ ٹھیک ہے. تینوں آپ آیتوں 3 میں آیتیں بھلے اللہ نہ بتائیں، موسیٰ سے لیکن میں متکلم اب ہے. ابھی ایسے نہیں، میں کوئی آیت بتا دوں آپ کہیں یہ بھی اس 3 آیت میں شامل ہے، تو پھر بڑی گڑبڑ ہو جائے آپ گی. بتائیے. دیکھیں اچھا آیت وہ ہوتی ہے جس کے سیاق و سباق میں اگر اللہ خود متکلم ہے تو اس میں غائب کا صحیح، صیغہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر اچھا صحیح ہے. غائب کا صیغہ غائب ہوگا تو اس کا مطلب وہ کسی اور کا کلام ہے، اللہ کا کلام چلیں نہیں ہے. چلیں. نہیں، یہ بھی اللہ ضروری کا نہیں ہے کلام کہ نہیں ہے. غائب کا صیغہ ہو. آپ اگر دیکھیں نا، تو میں آپ کو اس کی دوسری مذاہب کی کتابوں کی مثالوں بھی دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہاں پہ ہم قرآن کیونکہ مجید سے آپ بات نے کریں. جو ہے اچھا، تلک دیکھیے الرسل، مفتی صاحب، یہی آیت ہے 255 ہے، آیت الکرسی ہے. سچ والا جی، آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی، میں نے کاٹی تو نہیں بات. اچھا ٹھیک ہے، جو ہے تلک الرسل شروع کیجیے. آپ ان کو کون سی آیت نمبر کون سی ہے دیکھیں، آیت اچھا نمبر رکھیے. 255 تو مجھے آیت الکرسی ہو گئی. آپ دونوں میں سے جو بھی آیت جب آپ جی جی، لے کے آؤ گے تو اسی کے پلیز پچھلی والی آیت ہے ساحل جی. مجھے نمبر بتا دینا. میں رکیے، میں اسکرین 253 شیئر کر رہا ہوں. ایک منٹ. 253 یہ اسی ہو گیا سورج کی. اسکرین شیئر. اس میں جی کون سا چاہیے؟ 253. جی جی بالکل. دیکھیں، آ گئی یہ بالکل نظر آ رہی ہے ہمارے سامنے ہے آیت. تلک الرسل، اس کا معنی نیچے لکھا ہوا ہے، یہ وہ رسول ہیں. نہیں، فضلنا، اس کے معنی مت پڑھیے، اس کے معنی مت پڑھیے. آپ صرف آیت پڑھیے، میں سمجھ اوپر جاؤں کیجیے. گا میں آپ آپ کیا کو بتا بتانا رہا چاہ ہوں رہے ہیں. نا سر جی، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. میں معنی پڑھوں گا نا، لوگوں کیونکہ بیچاروں کو تو نہیں پتا ہے نا. ترجموں میں بڑے گھپلے ہوتے ہیں مفتی نہیں، صاحب. آپ صرف آیت پڑھیے. آپ میری اس میں نہ بولیے. میں آپ سے بنتی کرتا ہوں. تلک الرسل، یہ وہ رسول ہیں. فضلنا، جن کو ہم نے فضیلت دی. نہ یہ آپ بتائیے کہ یہ متکلم ہے یا نہیں ہے. میں متکلم کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ جو ہے کہاں پر حاضر ہے. میں متکلم کی بات تو پہلے ہی کہہ دیا کہ جو ہے واحد متکلم یا جمع متکلم جتنے صیغے ہیں وہ سارے کے سارے کاتبین قرآن کے ہیں. اللہ کہاں پر جو ہے حاضر ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں. بار بار آپ سے یہی سوال کر رہا ہوں، اللہ کہاں پر حاضر ہے. بھئی متکلم واحد ہو یا جمع ہو، یہ دونوں صورتوں میں دیکھیے، متکلم واحد ہو یا جمع ہو، یہ سارے کے سارے یہ کاتبین قرآن ہیں. اللہ کہاں ہے بتائیے؟ اللہ کہاں ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ انسان تھوڑی کہہ رہا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے نا. یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام ہی ہے نا. میں نہیں کہہ رہا ہوں. اب آپ تو اس کا مطلب یہ کہ بات ہم یہاں پہ بند کر دیتے ہیں. آپ تو اس کو مان ہی نہیں رہے کہ یہ جب کلام اللہ ہے. نہیں، ماننے کی بات ہی نہیں ہو رہی، میں جاننے کی بات کر رہا ہوں آپ سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مانو. میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں مانو. چلے آڈینس کو چھوڑ دیں. میں کہہ رہا ہوں اس میں یہ لکھا ہوا ہے تلک الرسل فضلنا، یہ وہ رسول ہے جن کو ہم نے فضیلت دی. یہ میرا کلام تو یہ میرا کلام تو نہیں ہے نا سچ والا جی. یہ میرا کلام تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کا کلام ہے. یہ ظاہر بات ہے بھائی، کاتبین قرآن کا کلام ہے نا. یہ کاتبین قرآن کہہ رہے ہیں، کاتبین قرآن کہہ رہے ہیں. ارے بھائی، کاتبین قرآن موسیٰ کے زمانے میں تھے کیا قرآن مجید کو؟ نہیں بھائی، نہیں، ظاہر بات ہے موسیٰ کا قصہ کاتبین قرآن لکھ رہے ہیں نا. اچھا، یہ پوری آیت مجھے پڑھنے دیجیے. یہ پوری آیت مجھے پڑھنے دیجیے. پھر اس کے بعد یہ پوری آیت مجھے پڑھنے دیجیے. اس پوری آیت کے بعد آیت الکرسی ہے، ایک آیت کو چھوڑ کے. یہ آیت ہے 253. اس پہ اللہ فرما رہا ہے تلک الرسل، یہ وہ رسول ہے فضلنا. اللہ نہیں فرما رہا یہ ایسا قرآن میں ہے، یہ بولیے آپ. اللہ نہیں فرما رہا. اللہ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں فرما رہا. میں کیوں وہ بات بولوں کہ جو آپ چاہتے ہیں؟ میں کیوں وہ بات بولوں جو آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں تو آپ اپنا عقیدہ بیان کریں نا محترم. میں اپنا عقیدہ نہیں بیان کروں. میں تو قرآن کی بات بتا. میں آپ کو، اگر میں آپ کو کوئی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں
تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ نہیں، یہ آپ اس طرح کہو جس طرح میں سمجھ رہا کتاب ہوں. کا لکھنے والا کہہ رہا ہے ایسا، کتاب کا لکھنے والا آپ کہہ رہا اپنے ہوں، میں کہوں گا میرے بھائی آپ اپنے دماغ سے سمجھ رہے ہیں نا، تو آپ سمجھتے رہیں. یہ قرآن جس طرح سے ہے لوگوں کے سامنے، اس کی انگلش ٹرانسلیشن اگر آپ لگا دیں تو لوگوں کو اور آسان نہیں، سمجھ آئے ٹرانسلیشن گی. کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اوریجنل تلک ٹیکسٹ کی الرسل، بات کر رہے ہیں. یہ وہ رسول ہیں فضلنا جن کو ہم نے فضیلت دی ہے. ہم نے، یہاں پہ وی آئے گا، وی کا لفظ آئے گا. میں کوئی انگلش کا اتنا ماہر نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا وی. اب یہ آگے سچ کوئی پڑھے تو وی، ٹھیک ہے. یہ بات ہو گئی. آگے کہا بعضهم علی بعض، کچھ پیغمبروں میں سے کچھ کو، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کسی کے ساتھ اللہ نے بات کی، ورفع بعضهم درجات وآتینا، آگے پھر آ گیا اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں. دوسری متکلم کی مثال، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پھر ہم نے اس کی مدد کی عیسیٰ کی روح القدس کے ذریعے سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ. اب یہاں پہ 3 متکلم آ گئے ہیں ایک آیت میں. تو اب اگلی آیت میں چوتھا متکلم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا. تو اب اس کے بعد آیت الکرسی آ گئی. چار متکلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے غائب کی صیغہ استعمال کرنا شروع کر دی ہے. تو یہ تو عربیت کا کلام ہے، عرب کا اسلوب ہے، اس کو صنعت التفات کہتے ہیں. اگر آپ نے مدرسے کو درمیان میں چھوڑ دیا سچ والا جی، تو یہ میرا قصور نہیں ہے. آپ کو درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، آپ کو پوری کتابیں پڑھنی چاہیے تھی. اور ابھی بھی آپ تقلید کر سکتے ہیں، میں بڑا احترام کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ درمیان میں نہ چھوڑتے. ابھی جو ہے اس کو پورا پڑھیے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، تفاسیر وغیرہ کے اندر مطالعہ کر لیجئے. اور سب سے اس کی آسان کتاب دروس البلاغہ ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے. نہیں یہ دیکھیے، بڑی معذرت کے ساتھ بار بار مجھے آپ کے ساتھ معذرت چاہنا پڑ رہا، کیونکہ ایک تو میرے سوال کا آپ کہہ جواب رہے ہیں میرے ہے. سچ والا جی، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایتھیسٹ نہیں ہوں، ناستک نہیں ہوں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہی نہیں ہے. کوئی مان لیں آپ ملحد ہیں، آپ کسی دھرم کو اور مذہب کو نہیں مانتے. نہیں، قرآن کا اللہ کا کلام نہیں ہونے سے ملحد ہونے نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک الگ بحث آپ چھیڑ رہے ہیں. یہ بالکل الگ بات ہے. اگر کوئی شخص جو ہے اس کو اللہ کا کلام کہتا ہے تو وہ جو ہے مطلب وہ مومن ہے، نہیں تو وہ ملحد ہو جائے گا. بھئی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. نہیں، آپ تو کسی مذہب کی کتاب کو نہیں مانتے نا. نہیں، ماننا تو خیر میرے نزدیک ایک بچکانہ کام ہے. میں جاننے کو اہمیت دیتا ہوں، اس لیے میں آپ سے جو ہے یہ عرض کر رہا ہوں. جو چیز آپ کے لیے جاننا ہے وہ ہمارے نزدیک تو وہ ماننا ہے نا. نہیں، پھر آپ ماننے والی بات کری، کیونکہ میں جاننے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا. آپ کیونکہ اسکالر ہیں، میں ایک طالب علم ہوں. میں ایک طالب علم ہوں اور آپ ایک اسکالر ہیں. آپ کے اس میں کوئی کمی نہیں لا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کی غلط فہمی کا شکار ہے کہ جسے آپ غائب کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے. نہیں کیسے نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا شروع سے، پورے قرآن میں کوئی ایک آیت پیش کر دیں جس میں اللہ خود متکلم ہے. تو یہ کتنی مثالیں میں نے آپ کو بتا دی. حوالہ نہیں دینا، اس لیے ان 3 آیتوں کا حوالہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تو خود میں جانتا ہوں، اور اس میں موضوع جو ہے وہ موسیٰ سے ہم کلام ہونے کو لے کر ہے. اس کا موضوع جو ہے موسیٰ سے ہم کلامی ہے. یہاں میں بات کر رہا ہوں آپ سے 6663 آیتوں میں کوئی ایک آیت بتائیے جس میں اللہ غائب نہ ہو. ہر جگہ اللہ غائب ہے. یہ ہر بچے کو یاد ہے قرآن کی آیت. ارے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں محترم العزیز. دیکھیے، آپ بار بار میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اللہ کے حاضر ہونے کی بات، اور آپ جو ہے کسی اور کے متکلم جمع یا متکلم واحد کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں اللہ نہیں ہے. اللہ کہاں ہے؟ حاضر کی بہت سی مثالیں ہیں. مثال کے آپ یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں اللہ حاضر ہے. حاضر ہے، مخاطب کسی کا استعمال. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کو حاضر کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ارے محترم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری، دیکھیں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو اور میں ہی جو ہے تم سے وہ کس سے استعانت اور کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اللہ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ جو آپ کی جو 3 آیتیں ہیں نا جس میں آپ نے موسیٰ کے کلام والی بات کہی ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ شو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یا وہ جیسے جن سے آپ کہہ رہے ہیں. اچھا آپ کو پتا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے موسیٰ سے جو ہم کلام کیا ایسی کتنی آیتیں آپ کو پتا ہے؟
جیسے اگر آپ کو پتا ہے توحا کی 14 ہے، توحا کی 14 آیت ہے. دیکھیے کہ قرآن میں کہاں کہاں اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، ایسی کون کون سی آیتیں ہیں آپ کو پتا ہے؟ دیکھیے اللہ نے جہاں اگر جہاں آپ کو کلام پتا نہیں کیا ہے تو ہے، اس کا مطلب میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پڑھ کے سنا دوں آپ کو. نودی من شاۃ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکہ، یہ آیت ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو، لیکن میں چاہتا ہوں آپ بتائیں نا، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے علاوہ نہیں ہے، میں آپ کے دعوے کو کیوں پریزنٹ کروں؟ نہیں، ظاہر بات ہے ان کے علاوہ آپ کو دینا ہے نا. میں ظاہر بات ہے میں عنوان ہی ایسا رکھا کہ ان کے علاوہ آپ اللہ کو جو ہے حاضر، جو ہے اللہ کو حاضر ثابت. جی میں سمجھ گیا ہوں. اللہ ہر جگہ غائب ہے. انی ان اللہ. اچھا دیکھیے ایک منٹ سچوالا جی اور مفتی صاحب. مفتی صاحب میں آپ کو پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ موضوع کیا ہے. اگر آپ اس پہ اپنی دلیل دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ موضوع کے مطابق وہ آیت کوئی ریفرنس آئی نہیں کہ اللہ جہاں پہ حاضر ہو، یعنی وہاں اللہ بھی ہو، حاضر بھی ہو، اور وہ فرسٹ پرسن ہو. کیونکہ دیکھیں موضوع ہے کہ اللہ تھرڈ پرسن ہے. نہیں نا، یہ تھرڈ پرسن، یہ دیکھیں یہ تھرڈ پرسن ہم سمجھ رہے ہیں نا اس طرح کا، وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ تھرڈ پرسن. آپ دیکھیں آپ کے پاس کوئی ایسی ایک منٹ، کوئی ایک آیت پیش کیجئے نا. میں آپ کو ایک کیا، میں آپ کو ہزارہ مثالیں آپ کو دے رہا ہوں کہ قرآن میں دیکھیں بات کیا ہے. قرآن اللہ کہاں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں قرآن ہمیں کس ذریعے سے آیا ہے. جی مفتی صاحب ایک منٹ، مفتی صاحب ایک منٹ، سچوالا جی ایک منٹ. مفتی صاحب، سچوالا جی جو آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے پاس ایسی آیت ہے جہاں پہ اللہ بھی موجود ہو، اللہ کا لفظ بھی موجود ہو اور وہ فرسٹ پرسن ہو، ایسی کوئی آیت ہے تو پیش کریے، ورنہ یہ بتائیے کہ ایسی کوئی آیت نہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قرآن مجید کی آیت ہے یہ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ موسیٰ سے ہم کلام ہونے کی بات ہے، سورہ طٰہٰ کی بات ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، سورہ طٰہٰ، سورہ نحل، میں وہی تو کہہ رہا ہوں محترم. میں یہ اس کا ذکر تو پہلے کر چکا ہوں. میں یہ موسیٰ سے ہم کلام ہونے کی بات ہے، صرف موسیٰ سے ہم کلام ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں ہے اللہ، کہاں ہے اس میں، کہاں ہے اللہ، کہاں ہے؟ نہیں یہ کوئی ضروری ہے بھائی وہاں پہ لفظ، یعنی یہ کون سا طریقہ ہے، مجھے آپ بتائیے. اصل سوال تو یہی ہے نا، یہی تو سوال ہے نا. آپ جس کلام کو سنیے ذرا، سنیے آپ ذرا سن لیجیے. دیکھیے آپ نے یہ تین مان لیا نا، یہ تین مانتے ہیں آپ ان تین کو. ارے مان تین ہے قرآن میں، اس کا ان تینوں کے بارے میں الگ ہے. میرے محترم دیکھیے، آپ بار بار اسی کی بات کریں جس کو میں جو ہے ایکسپشن کہہ دیا. اس کا موضوع بالکل مختلف ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اچھا مجھے آپ بتائیں، سچ والا جی میں آپ کی ساری باتیں ایکسیپٹ کر لوں گا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ضمیر غائب میں یہ کلام متکلم کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کس کتاب کا اصول ہے؟ آپ مجھے بتا دیجیے، کسی ایک کتاب کا حوالہ دے دیجیے. نہیں اصول کچھ بھی نہیں. دیکھیں نہیں نا، آپ اصول سے بات کریں گے. عربی میرے اور آپ کی لکھی ہوئی زبان تو ہے نہیں، عربوں سے جا کے ہم تو نہیں پوچھ سکتے کسی کتاب کا حوالہ. سنیے ذرا، سنیے میری بات سن لیجیے. آپ جس کتاب کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں وہ کتاب اللہ کا کلام نہیں کہہ رہی، یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا عقیدہ کہہ رہا ہے. ایسا مانا گیا ہے، منوایا گیا ہے. منوایا نہیں گیا میرے بھائی، پوری دنیا مان رہی ہے الحمدللہ. یہ آپ کے ماننے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن میرے آپ مجھے بتائیے یہ کس کتاب کے اندر ہے جو آپ جس اسکول کو کہہ رہے ہیں کہ غائب کا جو صیغے کے ساتھ ہوگا تو متکلم کا کلام نہیں ہے؟ بتائیے مجھے. میں نے آپ کو کتاب کے ریفرنس سے بتایا ہے، دروس البلاغہ سے آپ اٹھا لیں، سب عربی کتابوں کے اندر ہے کہ متکلم اپنے کلام کے بعد صیغے کو چینج کر لیتا ہے. نہیں دیکھیں، میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں. دیکھیں بڑے احترام کے ساتھ مفتی صاحب کے بلا، دیکھیے میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں ذرا غور سے، کیونکہ یا تو آپ میری بات پر غور نہیں کر رہے ہیں. میں کیا سوال کر رہا ہوں، آپ ابھی تک یا تو میرا سوال میں آپ کے بات کو سوال کو سمجھ گئی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر قرآن نے ایسے کہا ہو انی ان اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، میری، اس طرح انی کے صیغے کے ساتھ، ظاہر بات ہے یہ موسیٰ سے میں آپ کو وہی صیغہ بتا رہا ہوں جو انی واحد متکلم کا ہوتا ہے، نہ جمع متکلم کا کہتے ہیں. اور یا اگر آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں، جہاں جمع متکلم ہے وہاں اللہ کا ہے. بتائیے اب آپ نے تلک الرسل کی جو ہے جو آیت پیش کی، جو 253 جو آیت ہے سورۃ بقرہ کی، اس کے بعد سورۃ بقرہ کی 254 جو آیت ہے، ان دونوں میں اللہ غائب ہے. کہاں ہے اللہ حاضر، کہاں ہے بتائیے. یہ جو جمع کا صیغہ ہے وہ اللہ نہیں ہے نا، یہ تو مخاطبین قرآن ہے.
نہیں اس سے آپ پوری آیت پڑھتے جائیں نا، پیچھے پڑھتے جائیں، پیچھے آپ پوری آیت پڑھتے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا کیا ہے. میں پڑھ تو رہا، آپ وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کوئی ایک آیت پیش کیجیے نا پورے قرآن میں جس میں اللہ متکلم ہو اور جو ہے حاضر ہو. اللہ کی بات آپ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے دیکھیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا کہ سورت یہ آیت الکرسی کی میں نے جو مثال دی، آیت الکرسی کی مثال میں نے کیوں دی؟ یہی بات، یعنی میرا سوال سمجھانے کے لیے میں نے آیت الکرسی کی مثال دی. اگر آیت الکرسی کا فحوائے کلام متکلم کا ہوتا، اگر اللہ اس میں حاضر ہے تو کس طرح سے اس کا کلام ہوتا، اس کے الفاظ کیا ہوتے، میں نے وہ بھی بتا دیا. کیا آپ نے میرے لفظوں پر غور کیا؟ میں نے جو کچھ کہا اگر غور کیا تو میں اس کو دہراؤں گا نہیں، ورنہ پھر مجھے دہرانا پڑے گا. مجھے دہرانا پڑے گا نا. دیکھیے کہیے اللہ لا الہ الا انا کہتا ہے. اللہ لا الہ الا انا الحی القیوم لا تأخذنی سنۃ ولا نوم لی ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندی الا باذنی اعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمی الا بما شئت وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودنی حفظہما وانا العلی العظیم. یہ پوری طرح سے حاضر اور متکلم کا صیغہ ہے. اچھا کہ اللہ اس میں حاضر ہے. 252 اسی سورت کی آیت ہے. ٹھیک ہے، نکالیے دکھائیے اس میں. میں آپ بتا دیں تو میں آپ کی بات فوری قبول کر لوں گا. دکھائیے 252 نکالیے بھائی، 252 نکالیے. والا جی 252 شیئر کر رہا ہوں. جی 252 سہیل بھائی شیئر کر دو. آ گئی اسکرین پہ؟ ہاں ابھی آئے گی. جی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کہہ رہا ہے تلک آیات اللہ نتلوها. اللہ یہ لکھا ہوا ہے نا بھائی، کسی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ کیا تو لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کہاں کہہ رہا ہے بتائیں؟ اللہ فرما رہے ہیں نتلوها، ہم آپ پہ تلاوت کر رہے ہیں اسے علیکا، آپ کے اوپر. میرا عقیدہ نہیں، میرا عقیدہ کیا، میرا ایمان ہے. آپ سامنے تو دیکھیے لکھا ہوا کیا ہے. نہیں ایمان اور عقیدہ ایک ہی تو چیز ہے نا. آپ ایک چیز نہیں ہے. عقیدے کا ذکر کہیں قرآن میں، عقیدے کا ذکر کہیں قرآن میں نہیں ہے. ایمان قرآن میں ہر جگہ ایمان ہے آپ کا. دیکھیے محترم دیکھیں اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم آپ کے اوپر تلاوت. نتلوہا یہ جمع ہے یا نہیں ہے؟ جی متکلم ظاہر جمع کی بات کر رہا ہوں میں. متکلم میں اعتراض ہی کہاں کیا محترم؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ خود کہاں کہہ رہا ہے. یہ اللہ یہ پہلا لفظ ہے اللہ کا تو میں آیت الکرسی نے دیکھیے محترم، یہ اللہ کا پہلا لفظ ہے. اگر دیکھیے میں یا تو آپ میرا سوال اس کو غور کرنا ہی نہیں چاہ رہے. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آیت الکرسی کی مثال میں نے کیوں دی؟ یہ اس لیے دی کہ اللہ اگر متکلم ہے تو اس کا فحوائے کلام کیا ہوگا. دیکھیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. اچھا دیکھیں یہ ہماری جو ڈیبیٹ ہے نا یہ بہت زیادہ طویل ہوتی جا رہی ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ ہم چاہیے کہ ہم تھوڑا سمیٹیں. کی وجہ یہ ہے ڈیبیٹ نہیں ہے. دیکھیے اس کو ہم ڈیبیٹ کا نام نہیں دے رہے ہیں، یہ صرف اچھا ڈیبیٹ نہیں ہے. یہ جو ہماری جو ڈسکشن ہے دیکھیے میں آپ سے سیکھ رہا ہوں. ہم بھی آپ سے بہت کچھ آپ ایک اسکالر ہیں، آپ ایک اسکالر ہیں، میں ایک طالب علم ہوں، میں آپ سے سیکھ رہا ہوں. یہ آیت الکرسی کے اندر یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. میرے ذہن میں سوال ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بس اتنا ہی ہے اور کچھ. یہ دیکھیں یہاں پہ 252 جو ہے میں نے آپ کو اس لیے پیش کی کہ پروردگار نے یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو دیا. آگے 253 کے اندر وہ میں نے آپ کو اتنی متکلم کی مثالیں دے دیں جہاں پروردگار بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے. بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا محترم. اللہ کی بات اللہ ہی ہے نا. اللہ آپ آیت کو تو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ولو شاء اللہ ولو شاء اللہ. یہ آیت میں بار بار ولو شاء اللہ. آپ کو پتہ نہیں، سنیے میری بات. اللہ پھر آگے فرمایا غائب کا یہ غائب نہیں ہے. ولو شاء اللہ کہاں غائب ہے؟ اپنا نام لے رہا ہے پروردگار. آگے فرمایا کہ ذرا سنیے 254 کے اندر. اچھا کراس ٹاکنگ ایک منٹ مفتی صاحب ایک منٹ. سچوالا جی کراس ٹاک ہو رہا ہے. مفتی صاحب آپ اپنا ایک پوائنٹ رکھیے، اس کے بعد خاموش ہو جائیے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے کسی بھی ایک کتاب سے یہ حوالہ دے دیں کہ جس کے اندر کسی اور کتاب کا کیوں حوالہ دیں؟ قرآن کی بات کر رہا ہوں نا. نہیں عربی زبان کی بات. قرآن سے باہر کیوں جائیں؟ میں آپ قرآن سے باہر کیوں جائیں؟ دیکھیں آپ عربی زبان مجھے بتائیے. عربی زبان کیا آپ کی مادری زبان ہے؟
نہیں دیکھیے مادری زبان آپ کی مادری زبان نہیں ہے نا, آپ عربی نہیں ہو. ہم لوگ یہاں پر اس جگہ پہ پیدا ہوئے ہیں ہندوستان یا پاکستان کے اندر, تو ہم عربی زبان کے قواعد کے مطابق سمجھیں گے نا. اگر میں سنسکرت بھاشا سمجھنا چاہتا ہوں, میں یہ کہوں کہ میں آپ کی قواعد کی سنسکرتی قواعد کے مطابق کیوں سمجھوں, میں تو اب اس کو عربی زبان میں سمجھوں گا. یہ تو نہیں ہوگا نا. دنیا بھر کے لوگ مجھے کہیں گے کہ یار تم غلط ہو, تمہارا دماغ چل گیا ہے. تو عربی زبان ہے تو وہ عربی زبان کے قواعد کے مطابق ہم اس کو سمجھیں گے. آپ مجھے عربی زبان کے قواعد میں سے ایک کتاب بتا دیجئے جس میں یہ کہا ہو کہ جہاں پر ایک دفعہ صیغہ استعمال ہو جائے تو آگے صرف متکلم اپنے آپ کو متکلم ہی رکھے گا, وہ غائب کا صیغہ استعمال نہیں کر سکتا ہے. نہیں میں ایسا کہہ نہیں رہا, میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں محترم مفتی صاحب, میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے, میرا یہ کہنا ہی نہیں ہے. میں صرف آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں, اب تک میں کم سے کم 50 بار کہہ چکا ہوں گا. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ پورے کے پورے قرآن میں سوائے 3 جگہوں کے, میں بار بار کہہ رہا ہوں 3 جگہوں کے, وہ 3 جگہوں کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے, کیونکہ اس میں بھی جو ہے جو بات جو ہے اللہ کے اور جو ہے موسیٰ کے درمیان جو ہم کلامی کی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان 3 آیتوں کے علاوہ پورے قرآن میں آپ یہ بتا دیجئے کہ اللہ حاضر ہے, کیونکہ اللہ سے جس طرح سے وَلَوْ شَاءَ جو ہے نا, شاء یہ ماضی غائب کا صیغہ ہے, ماضی غائب کا صیغہ ہے. اگر اللہ چاہے تو, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود نہیں کہہ رہا ہے, اللہ کوئی ایک بھی آیت میں اللہ خود نہیں کہہ رہا, یہ سارے کے سارے کاتبین قرآن کہہ رہے ہیں. یہ کلام اصل میں کاتبین قرآن کا ہے, اللہ کا کلام نہیں ہے. میں یہی تو آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں. پورا قرآن یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ کاتبین قرآن کا کلام ہے. کاتبین قرآن کہیں وہ اپنے آپ کو واحد متکلم کہتے ہیں, کہیں جمع متکلم کہتے ہیں, اور جب بھی اللہ کی بات آتی ہے تو اللہ کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ویسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ تیسا ہے, اللہ ایسا ہے. وہ اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہ جو اللہ ہے وہ ایسا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو, هو اللہ هو الحی القیوم. یہ سارے کے سارے جتنے بھی جو ہے الفاظ آئے ہیں اللہ کے ساتھ یا تو ضمیر غائب کی ہیں یا صیغے غائب کے ہیں. اللہ یہ اصول نہیں کہتا, جو آپ نے ایجاد, یا تو آپ مجھے اگر آپ نے ایجاد کیے تو آپ اپنی کتاب کا نام بتا دیں, کس کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ بھائی یہ جو متکلم ہے یہ غائب کا آگے صیغہ استعمال نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے نہیں لکھا ہے ابھی تک تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عربی زبان کے کہاں پر ہے یہ قاعدہ, کس کتاب کے اندر یہ قاعدہ؟ قاعدے کی بات میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں, قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا نا. مفتی صاحب اصل میں جا رہے مجھے جی. ہاں مفتی صاحب اصل میں مجھے ابھی بیچ میں آنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو ایکچوئل ٹاپک ہے اس پہ کوئی دلیل سامنے نہیں آ رہی ہے. تھوڑا سا اس کو آسانی کر دیتے ہیں. کیا آپ کے پاس کوئی ایسی آیت ہے, پہلی ایک آیت, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر غائب ہو تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے, ایک ایسی آیت جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں نے یہ کتاب بھیجی ہے, یا میں اللہ ہوں اور میں اس طریقے سے کام کرتا ہوں, ایسی کوئی آیت ہے آپ کے پاس؟ میں نے تو آپ کو پہلی بات کے اندر مثال دے دی. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ہوں, میں نے کیا. یہ آیت 252 آپ نکالیں کہاں ہے جہاں پہ پہلے ایک جگہ, ایک منٹ, ایک تو یہ ہے اللہ نزل احسن الحدیث. ہاں نزلہ کون سا صیغہ ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے نزلہ کون سا صیغہ ہے؟ آیت کا نمبر بتائیے, وہ پہلے اوپن کر لیتے ہیں. لیکن آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا؟ وہ آیت نکالیے. ہاں سچ والا جی, میں وہ آیت نکال رہا ہوں. مفتی صاحب آپ سوال سمجھ گئے؟ جی میں سوال سمجھ گیا. یہ میں نے آپ کو بتایا, یہ ہے آپ کی زمر کی آیت نمبر 23. کون سی؟ سورہ قمر 54, سورہ زمر 39, اس کی آیت نمبر 23 ہے جی. 39 ہے نا, یہ 39 ہے اور اس کی آیت ہے 23. ٹھیک ہے جی جی. اب بتائیے اس میں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ کے سوال کا جواب لے لیتے. نہیں آپ بتائیے اس کا کیا ہے, اس میں لکھا بتائیے, اس پہ اللہ نے دھیرے دھیرے قرآن کو خوبصورت گفتگو کی شکل میں اتارا. ٹھیک, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نام کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, اللہ فرما رہا ہے. اچھا ایک منٹ, آپ عجیب کام کرتے ہیں. آپ کی کتاب کوئی پڑھ رہا ہوں, کتاب آپ نے لکھی. مثال میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے سچ والا جی آپ نے کتاب لکھ دی,
اس مفتی کتاب کو صاحب اگر ایک کوئی منٹ، بندہ پڑھ رہا ہو سچ والا اور جی ایک منٹ، مفتی صاحب ایک منٹ، مفتی صاحب ایک منٹ. اصل میں جو سچ والا جی سوال کرے ہیں اس کا جواب اس لیے نہیں آیا ہے کیونکہ مثال کے طور پہ اگر میں ایک کتاب لکھوں اور اس میں لکھوں کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب نے ساحل کے چینل پر یوٹیوب پہ ڈیبیٹ کی، تو اس کا کیا مطلب یہ ہوگا کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب لکھ رہے ہیں وہ؟ کیونکہ آپ نے جو آیت دی ہے وہ اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے بات بتائی ہے کہ آپ کا نام لے لینا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے وہ بات کہی ہو. میں لکھ رہا ہوں اپنی کتاب میں آپ کا نام لے کر کے آپ نے ڈیبیٹ کی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا ہے نا کہ مفتی صاحب نے لکھا یہ بات. میں نے آپ سے سچ والے جی آپ سے بار بار پوچھ رہے ہیں. اصل میں ایک قرآن منٹ کا مفتی صاحب ایک قرآن منٹ کے مفتی حوالے صاحب سے ایک نا، منٹ جی ایک منٹ مفتی صاحب، سچ والا جی آپ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی ایک قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہوں میں اللہ ہوں اور میں نے یہ چیز کی ہے؟ کوئی ایسی آیت دے دے، کیونکہ آپ نے ابھی تک ایک بھی آیت ایسی پیش نہیں کی ہے. اول تو میں نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے خود 3 بتائی ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس تین کو کا آپ موضوع سامنے الگ ہے محترم. وہ تین 3 تو میں آیتیں، مفتی صاحب بلکہ اچھا تین اس کا کو پتہ آپ کو بھی نہیں تھا. میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا، ان کی بات میں کرتا تو آپ کی کوئی بات ہی، آپ نے مسئلہ ہی ختم ہو گیا. میں ان کی بات ہی نہیں کر، میں دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کا جو انداز ہے نا، وہ اس وجہ سے قرآن مجید نے اس انداز کو اختیار کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جبریل امین علیہ السلام کے واسطے اور ذریعے سے قرآن مجید آیا ہے اور ملا ہے. اچھا ایک منٹ، مفتی صاحب ایک منٹ، مجھے جی. کیونکہ یہ ڈسکشن ماڈریٹ کرنا ہے. مفتی صاحب کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ جیسا ہم سوال کر رہے ہیں جو ٹاپک ہے ایسی کوئی آیت نہیں ہے؟ اس کے بعد پھر آپ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ایکسپلینیشن کیوں نہیں آیات تو میں نے آپ کو سینکڑوں بتا دی ہیں، کہاں ہے جس میں، کہاں ہے جس میں 254 کی اللہ کہہ آیت رہا ہے بھی میں ہے، اللہ ہوں؟ 253 بھی ہے. ایک منٹ مفتی لا صاحب الہ الا انا فاعبدنی. ایک منٹ مفتی صاحب، آپ ایک آیت بتا دیں ابھی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ میں اللہ ہوں اور اس کے بعد وہ اپنی بات رکھ رہا ہوں. ایک آیت بتا دیجیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، آپ اولاً تو مجھے اس بات کا جواب یہ دیں کہ یہ اصول یہ کہاں سے نکال کے لے کر آئے ہیں کہ بھائی ایسا ہوگا. یہ اصول کہاں سے؟ یہ دنیا کے اتھینٹک اصول ہے کیا؟ یہ اس کے اوپر قرآن پورا نہیں اتر رہا ہے؟ یہ اصول مجھے بتائے نا. ایک منٹ مفتی صاحب، آپ اصول جو ہے نا وہ آپ ڈسکس کر لو، کوئی مشکل نہیں. آپ بتاؤ کہ اس اصول کی بنیاد پہ آپ کی بات غلط ہے، لیکن پہلے کیا آپ سن لیجیے نا میری بات یہ ہے کہ سچ والا سے ہماری بات ہو رہی ہے. ہاں میں صرف آپ سے، کیونکہ بات جو ہے نا سرکولر موشن پہ جا رہی ہے تو مجھے ماڈریٹ کرنے کے لیے مجھے وہ دلیل تو دیکھنا پڑے گا نا کم سے کم. آپ کو ایکسپلینیشن جو بھی کرنا ہے کہ وہ کیوں اس طریقے سے نہیں ہے وہ آپ ایکسپلین کریے، کوئی مشکل نہیں. لیکن کیا اس سے پہلے آپ یہ مانتے ہیں کہ اس طریقے کی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے جہاں اللہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ ہوں؟ تو وہ آیت پیش کر دے پہلے، یا کہہ دے کہ نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ تو اگر ہے تو وہ آیت مہربانی کر کے پیش کر دے جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہوں میں اللہ ہوں اور اس کے بعد وہ اپنی بات بتائے. جی دیکھیں قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، آپ یہ آیت نکالیں لا الہ الا انا فاعبدنی. اچھا میں نکالتا ہوں، اس کا نمبر بتا دیجئے اور اس میں ٹرانسلیشن ایسا ہونا چاہیے کہ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے، نمبر بتائیے. یہ آیت تو وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے محترم. یہ دیکھیں، یہ تو میں نے آپ سے شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ بھائی یہ دیکھیں نہیں جناب، یہ 3 آیتوں کا تو میں کہہ چکا. یہ موسیٰ سے ہم کلام ہونے والی باتیں ہیں نا. آپ بار بار موسیٰ کی طرف چلے آتے ہیں. یا بات کریں یہ کلام جو ہے اگر اللہ ہم سے کر رہا ہے تو اس میں اللہ کہاں بول رہا ہے؟ ہم سے نہیں بول رہا. یہ جتنی جگہوں پر آپ جو بھی بات کر رہے ہیں بار بار جو ہے سورہ طٰہٰ کی جو ہے اس طرح بات نہیں ہوگی جہاں پر موسیٰ کی جو ہے کہ ہم کلامی کی بات ہو رہی ہے. ایسے بات نہیں ہوگی. میں کر دوں گا جو ہے. اسی لیے میں نے آپ سے شروع میں یہ عرض کیا تھا، میں نے آپ سے شروع میں اسی لیے کہا تھا. دیکھیں میں ساحل بھائی، میں نے شروع میں ان سے یہ بات کہی، آپ وہ 3 آیتیں پہلے بتا دیں یہاں پر اور ان کو مینشن کر دیں یہ 3 ہیں، تاکہ ان کے علاوہ میں کوئی مثال دوں. کیوں ایسا نہ ہو کہ میں اگر کوئی مثال دیتا ہوں تو آپ پھر کہیں گے کہ مفتی صاحب یہ تو ان 3 آیتوں کے اندر آتی ہے. اب میں نے آپ کو یہ مثال دے دی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان 3 آیتوں میں آتی ہے. اچھا سچ والا جی وہ 3 آیت بتا دے. ایک منٹ سچ والا جی نکالیے. ہاں ایک منٹ، ہاں سچ والا جی ایک منٹ، مفتی صاحب ایک منٹ، ہاں ایک منٹ مفتی صاحب اور سچ والا جی وہ 3 آیت بتائیں گے. ٹھیک ہے،
وہ 3 آیت کا حوالہ مفتی صاحب ابھی نہیں دیں گے. اس کے علاوہ اگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ پہلے کہہ دیں گے کہ اس کے علاوہ میرے پاس دلیل نہیں ہے. پھر وہ 3 آیت ہم لوگ پھر اس پہ آپ 3 آیت جو ہے اس پہ آپ دونوں گفتگو کریے گا. ٹھیک ہے سچ والا جی بتائیے نمبر, سورہ نمبر اور آیت نمبر. سورہ طٰہٰ ہے 20 جی 20 کی ہاں, آیت نمبر 20 کی آیت نمبر 14. اچھا ابھی اب بولیے سچ والا جی بولیے. یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر یہ ایک سیکنڈ یہی ہے نا, اننی انا اللہ. ہاں اچھا دیکھیں یہ آیت میں کیا ہے یہاں پر, یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں. یہ جو جسے اللہ کہا گیا ہے وہ موسیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے ڈائریکٹلی. یہ ایک آیت ہو گئی, اللہ کہا گیا ہے یہ آیت ہے. اس کے بعد سورہ نمل کی نکالیا. اچھا مفتی صاحب 20 اور 14 کا حوالہ آپ ابھی نہیں لیں گے جو آپ اپنی دلیل میں پیش کریں گے, کیونکہ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. 20-14 ایک نہیں لیے جائے گی. کوئی ایک کمنٹ میں یہ 3 آیت جو ہے وہ ریفرنس نوٹ کر لے. سیکنڈ کیا ہے سچ والا جی؟ سورہ نمل ہے 27. ایک سیکنڈ 27 کی یہ ایک سیکنڈ میں جو ہے اصل میں مجھے ان 3 آیتوں پر ڈسکس ہی نہیں کرنا تھا, بلکہ جو ہے میں جو ہے وہ کیونکہ ایک الگ موضوع ہے. اس طرح سے میں پہلے ہی کہہ دیا کہ سوائے 3 آیتوں کے ہمارا موضوع شروع سے یہی تھا نا کہ سوائے 3 نہیں, لیکن آپ یہ بتا دو گے نا تو وہ مفتی صاحب جو ہے وہ نہیں کنسیڈر, وہ حوالہ نہیں دیں گے. اس کے علاوہ پھر کوئی ایک آیت بتائیں گے, اس کے بعد پھر یہ ڈسکشن میں لاتے ہیں. جی سیکنڈ کون سی ہے سورہ نمل کی؟ سورہ نمل کی میں ابھی ایک سیکنڈ نو ہے کیا آیت؟ آیت 13 ہے. آیت 13 ہے. نہیں آیت 13 نہیں ہے. سورہ نمل کی یہ والی ہے نا 9 والی, یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم, یہی والی؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی ٹھیک ہے. تو یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم, یہ تو جو ہے آیت ہو گئی سورۃ نمل کی 9 آیت نمبر 9. ٹھیک ہے, تو ایک 20-14 دوسرا 27-9 تیسرا. اس کے بعد جو ہے سورہ قصص کی, قصص 28 ہے نا؟ ہاں یہ جو ہے ایک منٹ, نمل کے بعد قصص ہے. ہاں 28 کی 31 ہے کیا؟ ہاں دیکھیں شاید اس میں وہ موضوع وہ بات جو آئی ہے. ایک سیکنڈ جی, وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ. یہ 32 ہے. 32 نکال لیا. ہاں یہ 32 ہے جی. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک, نہیں اس کے بعد والی بھی جو ہے ٹھہری ہے. یہ نہیں, یہ میرے خیال سے 29 ہاں یہ جو ہے کون سی والی؟ 29 30 جی. فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى اني انا الله رب العالمين. یہ آیت 30 ہے, آیت نمبر 30 ہے. تو یہ 3 آیتوں کی قصص آیت نمبر 30 اور نمل آیت نمبر 9 اور طٰہٰ آیت نمبر 14, یہ 3 آیتیں جس کا میں ذکر کیا تھا. اس کے علاوہ پورے قرآن میں اللہ غائب ہے, شخص ثالث ہے, 3rd پرسن ہے. ٹھیک ہے, اگر تو اس کے علاوہ جو بھی آیت پیش کر دے میں ان کی بات قبول کر لوں گا. جی
اللہ ہاں ایک اللہ منٹ، جو ہے اس ہاں کے ساتھ ایک نہ تو منٹ، وہ ضمیر 3 غائب آیت ہونی آ چاہیے گئی ہے. نہ تو جو ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس کو چھوڑ کے آپ کے پاس کوئی آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہوں میں اللہ ہوں اور میں نے کچھ ایسا کیا؟ ایک آیت پیش کر دے. اگر نہیں ہے تو وہ آپ کہہ دے کہ کوئی آیت نہیں، اس کے بعد پھر یہ آیت پہ اگر آپ کو ڈسکشن کرنا ہے جی تو ڈسکشن کر لیجیے. 152 کی آیت نکالیے. 152 ٹھیک ہے، ایک منٹ. جی، فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلا تَکْفُرُونَ، اس میں اللہ کدھر ہے؟ یا فَاذْکُرُونِی اذْکُرُکُم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وَاشْکُرُوا لِی وَلا اس کا تَکْفُرُونَ، اللہ کدھر ہے اس کا اس میں؟ ذکر کون کرے گا؟ اس آیت کو اب یہاں سے تو ہم نہیں پڑھیں گے نا، پیچھے بھی پڑھیں، اس کو پورا ہم پڑھتے ہیں. پھر ہم اچھا سورہ ٹھیک بقرہ ہے، کو پیچھے مکمل والے میں نکالتے ہیں. چلے جاتے ہیں. ایک منٹ سچ والا جی، ٹھیک ہے، پیچھے والے میں چلے جاتے سورہ ہیں. بقرہ جی کو، کہاں پہ جاؤں؟ سورہ بقرہ کو ابھی ہم اگر اس طرح تو پھر ہمیں پوری آیت پڑھنی، سورت پڑھنی پڑے گی. تو یہی تو نہیں کہہ رہے پڑھیے ہیں نا پڑھیے، کہ کہاں بھی پڑھیے ہم کہیں آپ بھی کوئی پڑھیے. بھی ایک سٹارٹ تو بتا قرآن تو ایسے دیجئے. تو نہیں اترا نا کہ قرآن کو جو ہے ہم ایک جگہ سے اٹھا کے لے لیں گے، کاٹ لیں گے. تو کہیں پر بھی اصول نہیں ہے اس طرح. کہ آپ جہاں بھی پیش کیجئے نا مفتی صاحب، آپ جس طرح سے آپ پیش کریں، اللہ کو جو ہے اللہ کو حاضر ثابت کریں. ایک منٹ آپ جو سچ والا مرضی جی، کریں، جو مرضی کریں. میں پھر سے آسان کر دیتا ہوں مفتی صاحب کے لیے جی. کہ آپ کہیں سے بھی شروع کرے، شروع سے شروع کرے، بیچ میں سے شروع کرے یا آخر سے شروع کرے، کوئی ایک آیت ان 3 آیتوں کو چھوڑ کے مہربانی ہوگی بتا دیجئے جہاں پہ اللہ ایز اے فرسٹ پرسن ہو اور حاضر ہو، وہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ ہوں. اس کے بعد والی آیت آپ جتنی بتائیں گے نا ہم مان لیں گے. وہ صحیح ایک ہے، ٹھیک آیت ہے. مہربانی کر کے بتا دیجئے پلیز. اس کی یہ جو میں نے ابھی آپ کو آیت بتائی ہے، یہ آیت نمبر 152 بتائی ہے. آپ 155 پہ چلے جائیں تو اس سے پیچھے آیت ہے 148 اور 148 پہ 149. جاؤں میں؟ جی جی یہ لیجئے 148. ایک منٹ، یہ دیکھیے 148 میں ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ اس سے آخری مُوَلِّيهَا. لائن ہے ان اللہ اچھا علی کل شیء قدیر، ہاں اللہ بے ہر شک چیز پر اللہ، قادر ہے. ہاں لیکن فَاذْکُرُونِی یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہاں کون لکھا کہہ ہے رہا کہ ہے؟ میں اللہ، ایک فَاذْکُرُونِی منٹ اذْکُرُکُم، نہیں ایک منٹ فَاذْکُرُونِی. ایک منٹ مفتی جی صاحب، یہ جو یہ اپنے میں نے آپ کو آیت بتا بتائی ہے دیا، یہ اس میں آیت میں یہ نے آپ کو کہا ہے بتا کہ دی. میں اللہ جی جی بالکل میں اللہ، یہ یہی ایک کہا منٹ جا ہے. رہا ہے میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم بھی وہ تو بات دوسری آیت ہے نا. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. میرا اس شکر میں ادا یہ کرو، میں تمہارا شکر، اور کفر مت کرو. مفتی تو صاحب اللہ اس کہاں کہہ آیت رہا ہے میں مفتی یہ صاحب؟ اللہ دیکھیں، کہاں کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ اللہ نے آپ کو یہ اللہ کا لفظ نظر نہیں آ رہا ہے اس میں؟ اور کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام آپ بول رہے ہیں، لیکن جميعا یہ کتاب نہیں ان کہہ اللہ، رہی ہے ایسا. کتاب نہیں کہہ رہی اچھا ہے، یہ آپ کتاب کہہ کہہ رہے ہیں. رہی ہے نا، کتاب کہہ تو رہی ہے کہاں کہ کہہ رہی ہے یہ بتائیے. ایک آیت دیکھیں، پیش کیجئے نا، کوئی ایک ٹھیک ہے. آیت پیش کیجئے. جی سچ آپ والا نے جی، کہا اللہ کہہ رہا ہوں، جس میں آپ اللہ نے کہہ رہا کہا ہوں. جمع کے ساتھ نہیں، متکلم کا صیغہ بتا دیں. میں نے آپ کو ہم متکلم بات کا ہی نہیں صیغہ کر رہے، بتا ہم تو دیا. غائب کی بات کر رہے ہیں نا. میں اچھا سمجھ ایک رہا منٹ ہوں کہ متکلم سچ کی والا بات ہی جی، نہیں کر رہے ہیں. آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. مفتی سچ صاحب والا ایک منٹ، مفتی صاحب ایک منٹ، سچ والا جی ایک جی منٹ. آپ نے یہ جو آیت کا حوالہ دیا جس میں لاسٹ لائن میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے. اب اس کو مثال کے طور پہ اگر میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور اس میں لکھ رہا ہوں کہ مفتی فضل صاحب یقیناً بہت بڑے مناظر ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب نے وہ کتاب لکھی ہے؟ بار بار میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ سچ والا جی آپ سے پوچھ کیا رہے ہیں، لوگوں کو جاننا کیا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں نا اگر میں یہ کہہ دوں یقیناً مفتی فضل ہمدرد صاحب بہت بڑے مناظر ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب نے کتاب لکھی ہے یا بھیجی ہے یا مفتی ہاں، فضل ہمدرد صاحب بول رہے بات ہیں. یہ ہے کہ کوئی بھی انسان بول کی سکتا ہے کتاب نا. کا اور خدا کی کتاب کے درمیان میں یہی تو فرق ہے کہ میری تو کوئی شان یا کوئی نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ یہ جو میرا کمال ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. تو اللہ اپنے کہاں آپ کہہ کو رہا ہے جو مفتی اللہ صاحب؟ کہاں کہہ رہے ہیں اپنے وہی تو آپ کو کہاں سوال کہہ ہے. رہا ہے اللہ یہیں پہ ایک کہہ رہا جگہ ہے بھی نا. نہیں کہہ رہا نا. یہ ان اللہ علیہ سب جگہ میں نے آپ کو بتا دی سچ والا جی، لیکن آپ کا وہی طریقہ رہا ہے کہ ارے آپ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہتے، آپ عناد یار ارے کی میں وجہ سے. اپنی جگہ سے کیا میں اتنی اڑنا بھی مثالیں میں نے چاہتا آپ ہوں، کو اگر بتا آپ دی مجھے ہیں، اڑا دیں تو میں اتنی تو اڑنا بھی چاہتا ہوں. یہ آپ کو کون کو کرے گا. مگر آپ جو ہے ہاں، اپنی میری جگہ سے آپ ہلائے نہیں مجھے. ٹھیک ہے، ظاہر بات میں ہم وہی نے اٹکا آپ کو ہوا ہوں. نہیں، ہم آپ آپ نے ابھی تک کو کیوں ایک بھی ہلائیں آیت گے. پیش کی نہیں لیکن ہے. بات یہ ہے، پونے 2 گھنٹے ہونے آ گیا ہے. آپ ذرا سے سمجھیے اس چیز کو. میں بھی سمجھتا ہوں، میرا میں بھی سمجھنے موڈ کے لیے سلو ہے بیٹھا ہوں اور مفتی ناظرین صاحب. بھی یہاں پہ کافی دیر ہو گئے ہیں.
اس چیز کو جو ہے وہ کافی ہی کے لیے سوالات سے ہو گئی. میں سمجھا تھا کہ آدھے گھنٹے میں ہماری یہ بحث ختم ہو جائے گی, لیکن وہ تو نام ہی نہیں لے رہی. اور شاید آپ مجھے صرف جو ہے وہ اس طرف بتا دیں کہ یہ جو اصول ہے, آپ کسی کتاب کا حوالہ دیں. بات کو میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات مان لوں گا, میں بھی آپ کو قرآن کی بات یہ کہہ رہا ہوں. ایک میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں, پورے قرآن میں آپ مجھے بتا دیں عربی آپ کی مادری زبان, یہ عربی آپ کی مادری زبان ہے؟ نہیں, مادری زبان ظاہر بات ہے, جب آپ کی مادری زبان نہیں ہے یہ کتاب ہمارے لیے ہے بھی نہیں, یہ کتاب ہمارے لیے نہیں ہے. اچھا, انگلش میری مادری زبان نہیں ہے تو کیسے نہیں ہو سکتا؟ دیکھو میری بات سنو, انگلش آپ کی اگر زبان نہیں ہو تو کیا آپ یہ کہیں کہ میں اس کتاب کو نہیں پڑھوں گا, یا اس کتاب کے اصولوں کو میں پڑھنے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم, ماننے کی بات. یہ دیکھیں ماننے کی بات نہ مانے, لیکن میں تو آپ سے منوا بھی نہیں رہا نا, سچ والا جی, میں تو آپ سے یہی بات کر رہے ہیں نا محترم. ڈیبیٹ کا طریقہ ہمارا سوال کیا ہے؟ ڈیبیٹ نہیں ہے نا, یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ڈسکس کر رہے ہیں نا, ڈیبیٹ نہیں ہے. یہاں ہم جیتنے ہارنے کے لیے نہیں بیٹھے. میں یہ عرض نہیں کر رہا ہوں کہ آپ جیت گئے میں ہار گیا, میں جیتا بات نہیں ہو رہی ہے ہماری, نہیں ہو رہی. ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا قرآن واقعی خود بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے؟ حالانکہ قرآن نہیں بتا رہا, کہیں کسی ایک بھی آیت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. یہ اس کو ماننے والے جو ہے نا, اس پر ایمان رکھنے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کا کلام ہے. آپ اس اصول کو کسی کتاب سے مجھے بتا دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی, جب عربی زبان کی کتاب ہے آپ کو بتانا ہوگا. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو آگے ڈیبیٹ نہیں چل سکتی, بات ہی ختم ہو گئی نا, کیونکہ آپ عربی زبان کے جو بھاشا اس کی اصولوں کو ہی نہیں ماننا چاہتے. یہ میں نے اور آپ نے زبان تو لکھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ عربی کی کس کتاب کو پڑھ کر آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے؟ اچھا, آپ بتا سکتے ہیں مفتی فضل ہمدرد صاحب, ایک منٹ سچ والا جی, مفتی فضل ہمدرد صاحب, آپ بتا سکتے ہیں کس عربی کتاب کے اصول سے آپ نے یہ قاعدہ پکڑا ہے کہ وہاں پہ جیسے مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب بہت اچھے ڈیبیٹر ہے, تو اس کا مطلب لازماً یہ ہے کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب نے یہ قرآن مجید کے اوپر ایک نہیں کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں عربی کوئی حوالہ دے دیجیے. آپ کو میں زرکشی کی البرہان فی علوم القرآن کی صفحہ نمبر 380 پر اس اسلوب کے اوپر, صرف یہ جو اسلوب ہے نا جس کو سچ والا جی نے پکڑا ہوا ہے, اس اسلوب کو قرآن مجید کا سب سے مشکل علم اس کو کہتے ہیں الالتفات. الالتفات نقل الکلام من اسلوب الى اسلوب آخر تقریتا واستدرارا وتجدیدا لنشاته وصيانة لخاطره من الملال والضجر. یہ آپ دیکھیں گے, آپ پڑھیں گے, اس میں ہم مدارس کے اندر ہم نے پڑھا ہے, 8 سال ایسے نہیں ضائع کیے ہیں. سچ والا کی طرح آدھے میں بھاگ گئے ہو, ہم نے اس کے اوپر 10-12 سال لگائے ہیں اس علم کے اوپر. اس کو کہتے ہیں الالتفات. اس الالتفات کو کوئی طریقہ نہیں ہے نا مفتی صاحب, یہ طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں. ابھی آپ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں. سچ والا جی نے شروع میں خود کہا ہے. دیکھیے, آپ 8 سال پڑھ کے بھی آپ نے ایک آیت ایسی پیش نہیں کی ہے. 8 سال پڑھنے کے باوجود میں نے آپ کو 20 آیتیں بتا دی ہیں. دوسرا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس علم کو الالتفات کہتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں یہ علم ہی نہیں ہے, بات ہی ختم کر دیں, میری ویڈیو کاٹ دیں, ختم بات ساری کلاس. مفتی صاحب میں آپ کو قرآن نالج دیکھیں, ہر علم کے کچھ اصول ہیں. اچھا, اس کتاب کو آپ دیکھیں, سچ والا جی نے میرے خیال میں اس کتاب کا نام ہی پہلی مرتبہ سنا ہوگا, البرہان فی علوم القرآن, اور امام سیوطی کی علوم القرآن, الاتقان فی علوم القرآن, اور محمد بن طاہر عاشور کی التحریر والتنویر. اس کے اندر یہ آپ تفسیر کے اندر دیکھ لیں, بڑی کتابیں ہیں, اور ان سب کے اندر یہ مسلمہ اصول لکھا ہوا ہے کہ متکلم ایک بات کر لے اپنی کتاب کے اندر, اس کے بعد پھر اپنے لیے غائب کی صیغہ استعمال کرتا ہے. بار بار وہ اپنے لیے متکلم نہیں کہے گا میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں. اس سے اگر وہ کرے گا عربی زبان کے اندر, اس سے وہ اگر عربی زبان کے اندر کرے گا تو اس کو عربی زبان ہی نہیں آتی ہے. ایک آیت بتا دینا, وہی تو سچ والا جی, اس کو عربی زبان ہی نہیں آتی ہے کہ اس اسلوب کو نہیں سمجھتا ہے, تو قرآن میں غلطی کیسے نکالے گا میرے بھائی؟ ایک آیت تو پہلے بتا دے, وہی تو سچ والا جی آپ سے مانگ رہے کہ پہلے وہ ایک آیت بتا دے, اس کے بعد وہ چینج کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پہلے وہ ایک آیت تو بتا دے کہ جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ ہوں اور میں نے ایسا کیا ہے. 3 آیتیں تو سچ والا نے خود ہی بتا دی ہیں. وہ تو استثناء میں آ گئی نا. موسیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں نا مفتی صاحب, میں بار بار کہہ رہا ہوں موسیٰ سے ہم کلام ہونے والے 3 آیتیں تو ہم اس کے علاوہ کوئی ہے آپ کے پاس؟ 3 آیتیں اس کے علاوہ کیا ہوتی ہیں؟ لوگوں سے ہم کلام کہاں ہیں؟ یہ کون الکلام؟ اچھا, موسیٰ سے کون ہم کلام ہو رہا ہے؟ تو ظاہر بات ہے وہ جو ہے قرآن کا لکھنے والا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ موسیٰ سے ہم کلام ہوا اس طرح. نہیں, اس کو تو آپ مان ہی نہیں رہے.
बात ही खत्म हो गई। मानने की बात तो मुझसे कीजिए, आप इससे इस्तेदलाल बात कीजिए, आप जानने की बात कीजिए। आप इससे इस्तेदलाल कैसे कर सकते हैं? देखिए आप इससे इस्तेदलाल कैसे कर सकते हैं भाई साहब, जब आप कह रहे हैं कि ये 3 आयतें हैं? अरे 3 आयतें, वो मूसा से हम कलाम है ना, ये अल्लाह हमसे कहाँ कलाम कर रहा है? अल्लाह कहाँ कर रहा है बताइए? कोई एक भी आयत का, फलसफे का उसूल है सालिबत कुलिया। है बार-बार आपकी पूरी गुफ्तगू कुरान के बाहर है, आप कुरान के अंदर रह के बात ही नहीं कर रहे। मैंने पूरी गुफ्तगू कुरान मजीद से कही है। सच वाला जी, आप मुझे इस बात का तो एविडेंस, आप इस बात का एविडेंस दें कि अरबी आपकी अपनी जबान है मादी, अगर आपकी अपनी नहीं है तो फिर इसके उसूल आपने तो नहीं लिखे ना। देखिए यहाँ मेरी आपकी जबान की बात ही नहीं हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप एक स्कॉलर हैं, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या अल्लाह खुद मुतकल्लिम है पूरे कुरान में? पूरा कुरान कोई एक भी आयत ऐसी नहीं, पूरा कुरान अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है, अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है। अलहम्दु से लेकर सूरह नास तक एक एक लफ्ज अल्लाह का कलाम है। अरे ये आपका ईमान है, ये आपका ईमान है, ये सबूत नहीं है। सबूत जब होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है, हमारा ईमान है। इसी ईमान की ऊपर ही फैसले होने हैं, ईमान की बात से काम थोड़ी चलेगा। इसी ईमान से। अच्छा, लेकिन इतना तो साबित हो गया है सचवाला जी और मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, 1 घंटा 41 41 हो चुके हैं। इतना तो साबित हो गया है कि इन 3 आयतों के अलावा आपके पास कोई एक आयत का हवाला नहीं है। मैंने 20 आयतें बता दी हैं। अब भी अगर आप नहीं मानते हैं तो ये आपकी मर्जी है। और मैंने वो कौन सी आयत बताई आपने? मेरी बात को पूरा लीजिए। मेरी बात ये है कि कुरान मजीद का एक उस्लूब यही है, इसको शरत इल्तिफात कहते हैं। दूसरी बात ये मेरी है, कह रहे हैं वो गायब के लिए कहाँ आएगा? दूसरी बात बिल्कुल गायब के लिए भी है, बिल्कुल गायब के लिए, ठीक है। दूसरा ये है कि जो मूसा अलैहि सलाम की जो आप बता रहे हैं, ये भी मूसा से बात नहीं कर रही है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। आपके नजदीक तो पूरी दुनिया गायब है भाई, अभी हम भी गायब हो गए हैं इस वक्त में, हम भी कुछ नहीं है, आपके नजदीक कुछ भी हाजिर नहीं है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहेंगे, गुफ्तगू मेरी यही है, मैंने आपको आगे बढ़ाएंगे तो मैं ये भी साबित कर दूंगा कि पूरे कुरान में खुद मोहम्मद भी गायब है, लेकिन अभी फिल वक्त हम अल्लाह की बात कर रहे हैं। आप पहले अल्लाह को हाजिर तो बताइए, अल्लाह को मुतकल्लिम तो बताइए। अल्लाह की बात कर रहा हूँ, आप जो है आप कातिबीन कुरान की बात कर रहे हैं। कातिबीन कुरान की कोई बात नहीं हो रही है। देखिए वाहिद मुतकल्लिम कातिब कुरान अल्लाह है, अल्लाह को हाथ है, वो कुरान को लिखता है। आप ये कह रहे हैं बिल्कुल अल्लाह कुरान को अल्लाह ने सूरह रहमान आप पढ़िए, कुरान में क्या फरमाया? ने सूरह रहमान का मैं नहीं मानता कि कुरान को अल्लाह के सिवा किसी और ने लिखा है, मैं नहीं मानता। नहीं आप मत माने, आपका ईमान सलामत रहे। मैं आपकी जो है ईमान की सलामती की जो है मेरी जो है नेक तमन्ना है आपके लिए। लेकिन मसला ये है कि हम ईमान वाले नहीं है ना, हम जानना चाहते हैं। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, सारे ईमानियात की बातें कर रहे हैं आप जो है। मुफ्ती साहब, मुझे बड़ी मायूसी हो रही है आपके साथ गुफ्तगू करके। मैं इस इश्तियाक के साथ आपके साथ जो है शरीक हुआ था कि आप मेरी प्यास को बुझाएंगे, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपने मेरी इस प्यास को बिल्कुल भी नहीं बुझाया। हम आपकी प्यास क्या, हम आपको पूरा गंगा जमुना के अंदर जो है ना वो स्नान करा देंगे। मेरे पास खुद है गंगा जमुना, मुझे चाहिए। आप गंगा जमुना तो मेरे देश की शान है भाई। मैं असल में इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो विदेश से आकर अभी आपने पहले कहा मुझे नहीं चाहिए, ये आपने कहा कि मेरी देश की शान जगह से हमारे सर पर थोपी गई है। और ये इसका मसला ये है कि इसके बारे में बहुत जल्दी यूटर्न ले लिया आपने हिंदुओं के मामले में। इतना ना डरे भाई, इतना नहीं देखें ये अल्लाह से। अब देखिए मसला ये हो गया ना सचवाला जी और मुफ्ती साहब, मसला ये हो गया है कि अभी बात जो है ना आउट ऑफ टॉपिक जा रही है। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया है। और मैं लास्ट फैसला ना करें नहीं, मैं फैसला नहीं कर रहा हूँ, इतना ये आवाम करेगी कि नहीं आप ना करें, आप कुछ ना बोलें।
ویڈیو کو ختم کرنا ہے، کارڈ نے بند کر دے، اس کے بعد اس نے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ تو عوام فیصلہ کرے گی. ہاں بالکل بالکل. اچھا اس کا فیصلہ عوام کر لے گی. اس کے علاوہ آپ کے پاس مطلب اس موضوع پہ کوئی اور دلیل نہیں ہے مفتی صاحب؟ اتنی دلیل ہے میرے بھائی. ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم. اللہ کا ہے بھائی، وانا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں. پروردگار کون ہے؟ اللہ کا ہے وہاں پر، فاعبدونی. اللہ کا ہے. کہیں پر رب کہا گیا ہے، کہیں پر اللہ کہا گیا ہے قرآن میں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اس میں اللہ کا ہے، اللہ کا ہے، اس میں اللہ کا ہے. بس آپ یہ پھر آپ اس کو اس اسلوب کو نہیں اللہ کی تو بات سمجھتے کر رہا ہوں نا آپ سے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں دیکھتے ہیں کہ کہیں پر یہ ہر زبان کا اسلوب ہوتا ہے، آپ اسے منسوخ کر رہے ہو اللہ کی طرف، حالانکہ اللہ کا کلام ہے نہیں. چلیں یہ آپ اس چیز کو جو ہے نا اب کیا کہہ سکتے ہیں مزید. اچھا اس پہ کیا، اچھا مفتی صاحب چونکہ آپ نے اپنی دلیلیں رکھی، سچ والا جی نے اپنی دلیل رکھی، اپنی بات رکھی، اس پہ اس کو ختم کیا جائے. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگلا ٹاپک کیا آپ ہمارے ساتھ اللہ گمراہ کرتا ہے اس ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہیں گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ کسی انسان کو گمراہ نہیں کرتا ہے. تو اس ٹاپک پہ کیا آپ اس ٹاپک پہ کیا آپ ڈسکشن کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ؟ جی بالکل ڈسکشن کریں گے آپ کے ساتھ. ایڈم سیکر اور آپ کے بیچ میں ڈسکشن ہوگا، اور میں اس ڈیبیٹ کو یا اس ڈسکشن کو بھی میں ماڈریٹ کروں گا. ہم وقت ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کیونکہ 3300 لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی ابھی طے کر لیا جائے کہ کیا آپ راضی ہیں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. انشاءاللہ وقت نکالیں گے، زندگی رہی تو ملاقات ہوگی ضرور. ٹھیک ہے چلیے. تو دوستو آج جو ہے آپ نے سنا، جی میں آخر میں یہ بات کہتا چلوں سچ والا جی، اگر کوئی بات ہماری طرف سے آپ کو بری لگی ہو تو شما چاہتا ہوں میں آپ سے آپ کیجیے گا. دیکھیں ڈیبیٹ میں ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب، سچ والا جی ایک منٹ، آپ کا کلوزنگ اسٹیٹمنٹ. سچ والا جی ایک کام کرتے ہیں، اس کو اس طریقے سے ختم کرتے ہیں. سچ والا جی آپ 2-3 منٹ اپنا کلوزنگ سٹیٹمنٹ دیں، اور مفتی صاحب اپنا کلوزنگ سٹیٹمنٹ دیں گے. اس کے بعد پھر میں کچھ لوگوں سے گفتگو تھوڑی بہت کروں گا، اس کے بعد پھر یہ کلوز کرتے ہیں. جی سچ والا جی آپ، کیونکہ کراس ٹاک ہو جاتا ہے. سچ والا جی اپنی بات آپ رکھیے، کلوزنگ سٹیٹمنٹ. ہاں میں جو ہے محترم مفتی صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی کسی بھی بات سے مجھے برا تو نہیں لگا، لیکن مایوسی ضرور ہوئی ہے. میں کچھ اور اشتیاق سے، کچھ اور جو ہے میرے اندر ایک طرح کا جو ہے یہ جوش تھا کہ مفتی صاحب شاید میری پیاس بجھائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. میرے سوال کا جواب نہیں ملا. وہ جو ہے اللہ کو پورے قرآن میں حاضر ثابت نہیں کر سکے. ایک تو یہ مسئلہ ہے اللہ کے ساتھ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسی سلسلے کی ایک دوسری کڑی، پورے قرآن میں جسے محمد کہا گیا، مانا گیا اور منوایا گیا، وہ بھی غائب کی ضمیروں میں ہے اور غائب کے صیغوں میں ہے. جس طرح سے اللہ غائب ہے، اسی طرح سے پورے قرآن میں محمد بھی غائب ہے، محمد بھی غائب ہے. یہ بات جو ہے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے مفتی صاحب قبلہ جو بھی فرمائیں. میری بات جو مجھے کہنی تھی میں کہہ چکا. ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے میں مفتی صاحب کو موقع دوں. مفتی صاحب اگر یہ یعنی یہ جو ٹاپک ہے یہ کلوز ہونے کے بعد اگر آپ کو یعنی پریپیئر کرنے کا وقت اگر نہیں چاہیے، تو ابھی ہم جو موضوع ہے اللہ گمراہ کرتا ہے اس پہ اس کے بعد ترنت ہم یعنی فوری طور پہ ڈسکشن شروع کر سکتے ہیں. لیکن وہ میں آپ کے اوپر بتاؤں، ریپیئر نہیں ہے. میں اتنی زیادہ لمبی چوڑی نشستیں کرتا نہیں ہوں، مجھے وہ ہے نہیں، اور ابھی میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ضرور عنقریب جلد کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ سچ والا جی آپ کو ڈیبیٹ کے لیے جو ہے وہ جیسے آپ چیلنج کر رہے تھے، میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی مولانا یاسر ندیم واجدی صاحب کو، تو ان کے لیے
اگر یہ ہے کہ آپ کو میں پلیٹ فارم دیتا ہوں, اگر میرے پلیٹ فارم کے اوپر آ کر آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں, تو کیا اس کے لیے آپ تیار ہیں, ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ آپ موضوعات کے اوپر جو آپ ان کو چیلنج کر رہے ہیں؟ جی ہاں ضرور میں بات کروں گا. پہلی بات تو میں مفتی یاسر الواجدی صاحب کو بھی چیلنج نہیں کر رہا. میں بھی جس طرح سے آپ میرے نزدیک قابل احترام ہیں, مفتی واجدی صاحب بھی قابل احترام ہیں, وہ بھی مفتی ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, قدر کرتا ہوں. جس طرح سے آپ سے گفتگو ہوئی یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے, اسی طرح سے مفتی واجدی صاحب سے بھی گفتگو کرنا میرے لیے ایک اعزاز ہے, میرے لیے ایک سعادت ہے, میرے لیے ایک سعادت ہے. آپ پھر اس کے لیے پلیٹ فارم یہ ہوگا کیونکہ وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر نہیں آنا چاہتے ہیں, تو کیوں نہیں آنا چاہتے ہیں؟ وہ نہیں آنا چاہتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو ایک وہ کہتے ہیں تھرڈ بندہ ہو, تو ان کی ایک ڈیمانڈ یہی ہے, تو تھرڈ پرسن جو ہے وہ میں اس کے لیے اپنا چینل پیش کرتا ہوں. تو اگر آپ میرے چینل پہ آنا چاہتے ہیں, لیکن مفتی صاحب ایک سچ منٹ, والا جی کو مفتی صاحب اعتراض نہیں ہے تو نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس پہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب اس چینل پہ نہیں آنا چاہتے, اس کی وجہ بتائے. اس چینل پر مفتی یاسر ندیم الواجدی جو ہے ان کا چینل کافی پرانا ہے, لیکن سن لیجیے میری بات ختم ہو جانے دیجیے نا مفتی صاحب, میری بات تو ختم ہو جانے دیجیے, پھر آپ بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ سن رہے ہو ابھی میری بات, ان کا چینل کافی پرانا ہے, ملینز میں شاید یا 1 لاکھ جو بھی ان کے سبسکرائبر ہے. اگر ان کے ویوز ان کے چینل کے یا جو بھی چینل وہ جہاں جانا چاہتے ہیں ان کے ویوز, آج کا ہمارا جو ویو ہے ہائیسٹ ویور وہ 3300 کراس ہوا ہے. ہم آپ کو 10,000 ویوز آئے گا اس کے اوپر, آپ بے فکر نہیں ویوز کی بات نہیں کر رہے, لائیو ویورز کی بات کر رہے. آج لائیو ویورز آئیں گے نہیں, اگر نہیں آئے تو 10,000 اگر نہیں آئے تو, کیونکہ ابھی تک کا آپ دیکھو, ابھی تک کا جو آپ کا ریکارڈ ہے وہ بولتا ہے. ابھی دیکھیے آپ کے سامنے میں نے اسکرین شاٹ بھی لے کے رکھا ہے, 3300 لائیو ویورز ہمارے ہائیسٹ لائیو ویورز ہے, جو کہ نہ مفتی صاحب کے چینل کے ہیں نہ وہ جس کے چینل پہ آنے بول رہے ہیں اس کے ہیں. اگر ان کو بات کرنا ہے تو یہاں پہ ان کو آنا پڑے گا, اور ان کو بڑے ہی جس طریقے سے آپ کے ساتھ آپ کو کوئی ایسا پلیٹ فارم دے دیں گے جس پہ 50,000 ایک ٹائم پہ ویوز آ جائیں گے لائیو, آپ کو ویوز نہیں, لائیو ویورز ہونے چاہیے, لائیو ویوز. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارا مقصد تو ویوز لینا نہیں ہے نا, ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ نہیں, تو شرط وہ رکھ رہے ہیں نا, وہ شرط اس لیے رکھ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ بندے کا چینل ہو, ساحل کا نہ ہو یا سچ والا کا نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے نا, دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ویورز جس چینل کا مالک جو بندہ ہوتا ہے اس کے فالوورز ہوتے ہیں. ہم یہ دنیا بھر کا جدید اصول بھی یہی ہے کہ آپ جب کسی ڈیبیٹ کے لیے جاتے ہیں تو کسی ٹی وی چینل پر بیٹھتے ہیں, وہ نہ میرا ہوتا ہے نہ آپ کا ہوتا ہے. وہ لیکن ہم یہاں پہ تو کوئی ویور جو ہے باہر سے آ کے تو کوئی بات کر نہیں رہا ہے. آپ کے پاس کوئی بندہ کیوں ہے, یہ تو میرا آپ کو سمجھیے کہ ایک بات ہے کہ میں آپ کے دروازے پر آ گیا, جیسے اس کو کہتے ہیں نا کسی کے دروازے پہ چلا جانا, تو میں آپ کے دروازے پہ آ گیا, آپ نے بلایا, اور یہ تو آپ ان کو کیوں بلا رہے ہیں اپنے دروازے کے اوپر؟ اس لیے بلا رہے ہیں کہ شخصیت ہے, وہ بڑی شخصیت ہے. میں بتاتا ہوں, میں تو اپنے آپ کو میں بڑا آپ نہیں کو سمجھتا. بتاتا ہوں مفتی صاحب, میں بتاتا ہوں, ہم اس لیے ان کو بلا رہے ہیں کیونکہ مفتی صاحب جو ہے جب اپنے طرف سے کوئی قصہ بیان کرتے یا کوئی ٹاپک چھیڑتے ہیں تو ان کی کئی ساری باتیں جو ہے وہ بلا دلیل ہوتی ہے, اور اس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے. جب ہماری انسٹاگرام پر بات ہو رہی تھی میں نے وہ حوالے کے ساتھ بتایا آپ کو, میں نے آپ کو وہ ویڈیو بھی شیئر کیا جہاں پہ میں نے مفتی صاحب کو ڈیبنک کیا ہے, خاص کر کے ابو بکر صدیق کے بارے میں. تو وہ جو ہے نا کئی بار وہ جھوٹ کا سہارا بھی لیتے ہیں, جب تک کہ وہ دلیل نہ دے میں تو کہوں گا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. دیکھیں اگر وہ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں 10 جھوٹ بولے, میرا اس سے معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا وہ نہیں بولتے یا ان کا جو بھی ہے, یا آپ بولتے, میں بات کر رہا ہوں کہ میرے پلیٹ فارم کے اوپر آپ آ کر بات کیجئے. نہیں ایک منٹ مفتی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ حضرت ابو بکر کے حوالے سے عائشہ کی جو شادی کا جو رشتہ تھا انہوں نے سامنے, ایک منٹ سنیے نا, ایک منٹ سن لیجئے نا میری بات, کیونکہ آپ ایک مفتی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارا یہ ڈسکشن انسٹاگرام پہ ہو چکا ہے. آپ یہ بتائیے کہ جو حضرت ابو بکر
जो हजरत आयशा का रिश्ता जो अभी है आप इस चीज को रहने दें, देखें ये तो आप फिर सवाल के आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के जो मसाइल हैं, देखें ये मसला नहीं है ना, आप इधर सवाल से बात जा ये हो रहे रही हैं, है कि आप सवाल से साहिल भाई मेरी बात सुनिए, मेरे बात आप सवाल से जो है ना वो सवाल से आप अभी यहाँ पे आप इग्नोर कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बताना चाह रहे, लोगों को हकीकत सामने मालूम पड़ जाए। मैं ले आऊंगा ना, मैं इस पे पूरी वीडियो बना दूंगा भाई, मैं इस पे पूरी वीडियो आ जाएगी, ये सारी चीज सामने आ जाएगी। वो आप इसको देखें न्यूट्रल चैनल के ऊपर राजनीति बात, मैं चाहता हूँ आप लोगों की, मैं चाहता हूँ सच वाला की बात हो जाए, ये एक दूसरे को चैलेंज से बजाय कि जैसे आज हमने बात कर ली उस पर भी बात हो जाएगी, लेकिन न्यूट्रल चैनल के ऊपर हो, आपके चैनल के ऊपर ना हो, न्यूट्रल चैनल के ऊपर हो। और इसको मैं भी कहता हूँ कि न्यूट्रल हो, क्योंकि देखें जब मैं आपके दरवाजे पर आ गया हूँ, हर एक को आप अपने दरवाजे पर ना बुलाइए, आप उनके दरवाजे पे चले जाए। अच्छा एक काम करते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, तो फिर हम न्यूट्रल जगह पे रख लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, पहला डिस्कशन जो है वो इस चैनल पे होगा और उसके बाद वाला जो डिस्कशन है, जो भी टॉपिक होगा वो उनके चैनल पे होगा। चलिए मंजूर है? क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि पहला डिस्कशन जो मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब के साथ होगा वो इस चैनल पे होगा, क्योंकि टॉपिक की तो कमी है नहीं, कई सारे मसले जहां पे हमें एतराज है। जो सेकंड डिस्कशन होगा मुफ्ती साहब के साथ वो उनके चैनल पे हम कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं। चलिए उनको कहिए कि पहले डिस्कशन के लिए वो इधर आए। मैं आपसे कहूँ ना, पहला आप उनके चैनल को छोड़ दीजिए, किसी और चैनल को छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई और न्यूट्रल बंदा रख लीजिए जिनके उस पे आ जाए और ये उस पे बात हो जाएगी। दलील, आपको दलील से बात करनी है ना, आपको और लोगों से क्या है, आप उसके बाद उसको अपलोड करके कहीं पे करते रहिएगा अपलोड। बात ये है कि लोगों के साथ दलील पे होनी चाहिए, और सच वाला जी अगर इस पे एग्री है तो मैं नहीं समझता साहिल भाई। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पीछे बैक स्टेज हम लोग इस पे गुफ्तगू करते हैं, सच वाला जी और भी लोग हैं जिनका सजेशन लेना जरूरी होता है, हम आपस में ये यानी उस पे सजेशन और बातचीत करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि डिस्कशन के लिए हम भी रेडी है, हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा इसको तो एक चीज हो गया। सेकेंडली जो आपका जो सेकेंड डिस्कशन हमारे साथ होने वाला है, जो आपने अग्री किया, अल्लाह गुमराह करता है, तो वो जिनके साथ होने वाला है वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अगर 2-3 मिनट या 5 मिनट उनसे गुफ्तगू हो जाए कि क्या कैसे क्या होगा, आपकी इजाजत होगी तो मैं उनको लेता हूँ। एक 5 मिनट आप आपस में गुफ्तगू कर लीजिए, फिर उसके बाद स्ट्रीम को क्लोज करते हैं, ठीक है? कहिए। अच्छा जी सलाम मुफ्ती जी। जी वालेकुम सलाम जी, बड़ा अच्छा लगा आज आपकी गुफ्तगू सुनी मैंने तो, और थैंक यू सो वेरी मच कि आपने एक्सेप्ट किया दूसरा टॉपिक, अल्लाह गुमराह करता है। तो इस पे हम मेरे बकौल नहीं है, आपके बकौल नहीं है सर। जी जी आपके बकौल नहीं है, यही मैं बता रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि आपने इनकार कर दिया तो सर डिबेट तो तभी होगी ना अगर आप इनकार करेंगे, अगर आप इकरार कर लेते तो फिर तो डिबेट ही नहीं हो सकती। तो मैं बड़ा ममनून हूँ आपसे, तो आप साहिल साहब को ईमेल करके तो टाइम और दिन का तयन कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कुरान आपको पता है कई जगह पे कहता है, आप इसे एक्सप्लेन करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा और हम दोनों अभी इसको आप वो ना करें, एक्सप्लेन ना करें। नहीं मैं नहीं कर रहा, मैंने नहीं किया सर, कब किया मैंने? यही तो मैं कह रहा हूं, इस पे बात हो जाएगी इंशाल्लाह, इस पे करेंगे, वक्त देख के अपनी मसरूफियात निकाल के इंशाल्लाह हम इस पे बात कर लेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। कब तक अंदाज़ा मेरी तरफ से अंदाज़न कब तक? आपको मेरी मसरूफियात चल रही हैं, मेरे शेड्यूल इस तरह ही रहता है सर, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो अल्लाह महदूद साहिल के साथ तय कर लेंगे हम इस चीज को और फिर आपको बता दिया जाएगा। जी साहब, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ अंदाजा बता सकते हैं आप मुझे 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में? मुझे अंदाजा क्या है, एक दिन 2 दिन बाद भी मैं आपको टाइम दे सकता हूँ, मुमकिन है कि मेरे पास ना हो, तो ये है कि हम कर लेंगे, इसके ऊपर वक्त ले लेंगे, बातचीत चलती रहती है हमारे साथ साहिल के साथ। चले फिर मैं आपको एक बात रख देता हूँ, अब चूंकि आपने कह दिया कि 1-2 दिन भी हो सकते हैं और बहुत ढेर सारे दिन भी हो सकते हैं, जो अगला हफ्ता उसमें मत रखिएगा, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, फिर आप ये ना कहें कि एडम भाग गया या नहीं सही है, ठीक है, अगला हफ्ता आपने नहीं रखना, उसके बाद का रखिएगा, अगर इस हफ्ते में नहीं हो सकती तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत मेहरबानी, हम इंतजार करेंगे सर आपका। बहुत शुक्रिया।
بالکل. اور اگر ایڈم اس سے پہلے مفتی صاحب سے پہلے اگر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب اگر وہ دیکھ رہے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ مفتی صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے اس ڈسکشن کو، اگر جب تک کا مفتی یعنی محترم مفتی فضل ہمدرد صاحب کو جب بھی موقع ملے، اس سے پہلے اگر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو لگتا ہے کہ وہ اس موضوع پہ ہمارے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، تو یہ اس کے دیکھیں مفتی یاسر صاحب کی میں نے جو ویڈیو دیکھی ہے نا، وہ تو صاحب کہہ رہے ہیں آپ سے کہ وہ اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ آپ سے جو بات کریں گے اللہ کے وجود پہ کریں گے. نہیں، یہ تو یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ان کو بھی اچھے طریقے سے. ایک منٹ مفتی صاحب، دوسرا یہ ہے کہ چینل کا ابھی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، مجھے اجازت دیجیے گا. جی جی، بہت بہت شکریہ. اور جو پلیٹ فارم ہے وہ میرے چینل کو رکھیے، باقی اجازت. ٹھیک ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آخر میں جو سچ والا نے جو الفاظ کے وہ 2-3 الفاظ میں کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈیبیٹ جو ہوتی ہے وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سن سکیں، برداشت کر سکیں، اور اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کی کوئی توہین کر رہے ہوں. اور تو یہ دلائل کی بنیاد کے اوپر ہے، اور دلائل کے لیے ہمیشہ انسان کو تیار رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب اور انداز ہے. قرآن مجید عربی زبان میں اترا ہے، اور اس قرآن کی عربیت کو اس پر کام ہوا ہے، ہزاروں کتابیں اس کی پر لکھی ہوئی ہیں، اور ہر ایک فن کو جاننے کے لیے ایک اصول ہے. اگر ان اصولوں سے باہر نکل کر، مثال کے طور پر اگر میں وکالت کی ڈگری لینا چاہتا ہوں، میں کہوں گا کہ دنیا میں جو وکالت کے اصول لکھے ہیں میں اس کو نہیں مانتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے کہوں گا تو کوئی مجھے سمجھدار انسان نہیں کہے گا. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. باقی یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ جو سیشن ہوں گے اس میں بھی جو ہے وہ آنے کو تیار ہوں. مجھے کوئی مسئلہ اور پرابلم نہیں ہے. سب سننے والوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا، برداشت کیا. اور میں بھی یہ اس بات سمجھ رہا تھا کہ سچ والا سچ کے علمبردار ہوں گے، مگر یہاں پر وہ ہمیشہ اپنی ایک ضد کے اوپر وہ اڑے رہے ہمیشہ. تو یہ مجھے اس بات کا بڑا افسوس رہا کہ یہ عام ملحدین کی طرح، منکرین قرآن کی طرح یہ اپنی ضد کے اوپر یہ اڑے ہوئے ہیں اور بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور یہ اپنے اصول ایجاد کیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑی افسوس کن صورتحال ہے. تو خیر بہرحال میں اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت کے اوپر استقامت، کیونکہ استقامت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈالے، اور دنیا کی جو ہمارے اوپر رغبت آ گئی ہے کہ دنیا کی مال کی اور دنیا کی چیزوں کی طرف رغبت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.